अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नावल पढ़ रही हूँ मीर दोस्त, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है अब्दुल हसीब। इस नावल की एपिसोड नंबर 4 है ये। यूं ही कोमल की मीठी आवाज़ कानों में रस घोलती रही, जैसे किसी ने अल्फाज में मीठा सा जादू भर दिया हो। मैं ना जाने कब उसके लहजे की नरमी में खो गया और आंख लग गई। फ़ोन कब बंद हुआ ये भी मुझे याद ना रहा। कोमल क्या कह रही थी ये भी अब याददाश्त में धुंधला सा महसूस हो रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मामू और मुमानी भी गहरी नींद में थे और ट्रेन की खामोशी रात की तारीकी को और ज़्यादा पुरस्कार बना रही थी। शायद रात के 2 या ढाई बजे का वक्त होगा जब मैं ख्वाबों की दुनिया में जा चुका था। फिर यकायक एक ज़ोरदार झटका लगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। ट्रेन के डब्बे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी और ट्रेन के झूलते डब्बे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मेरे कानों में किसी अजनबी आवाज़ की गूंज सुनाई दी, जैसे किसी ने दूर कहीं चीख मारी हो, या फिर शायद ये महज मेरा वहम था। दिल ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे सीने में कोई तूफान बर्पा हो रहा हो। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था, मगर फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं और फिर अचानक माजी के झक्कर मेरे जहन में चलने लगे। मेरी आंखों के सामने वो जलती हुई ट्रेन का मंजर उभर आया, वही हादसा जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। मेरी माँ, मेरे वालिद और वो छोटी बहन जिसे मैंने कभी देखने का मौका नहीं पाया, सब कुछ मेरे जहन में गर्दिश करने लगा। मैंने अपने हाथों को देखा, जो जिस्म के साथ साथ पसीने से शराबूर थे। मेरा जहन जैसे एक लम्हे के लिए मफलूज हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ये वही खौफ है जो मेरे माजी से जुड़ा हुआ है, या फिर ये ट्रेन की रात का कोई पुरअसरार खेल? बाहर की तारीकी खिड़की से अंदर झांक रही थी और ट्रेन की रफ्तार मध्यम हो चुकी थी, जैसे वक्त थम गया हो। हर चीज़ साकित थी, मगर मेरा दिमाग बेकाबू। कोमल की आवाज़, माजी के ज़ख्म और ये पुरस्रार रात, सब मिलकर मेरे वजूद पर हावी हो रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कुछ देर यूं ही कश्मकश जारी रही। मैं अपने डब्बे में बेचैनी के साथ इधर उधर देखता रहा, मगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हर चीज़ धुंधली और पुरस्रार महसूस हो रही थी, जैसे मेरी सोचें किसी गहरे धुंधलके में गुम हो चुकी हों। फिर अचानक यूं लगा जैसे मेरे जहन ने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू कर दिया हो। ये ऐसे था जैसे मैं किसी गहरे ख्वाब से जाग उठा हूँ। आंखें खुलते ही मुझे एहसास हुआ कि फजर की अजान की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थीं। गालिबन ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। अजान के अल्फाज माहौल को एक रूहानी सुकून दे रहे थे। हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये अल्फाज मेरे दिल पर असर कर रहे थे, जैसे ये लम्हा मुझे माजी की कश्मकश से निकाल कर हाल की हकीकत में ला रहा हो। ट्रेन की खिड़कियों से स्टेशन की दुनिया झांक रही थी। ट्रेन के अंदर और बाहर की आवाज़ें एक दूसरे में घुल मिल रही थीं। चाय बेचने वाले की सदा गूंज रही थी, चाय गरम, चाय गरम। साथ ही सोन हलवा, बिस्किट, निमको और मूंगफली बेचने वालों की आवाज़ें फिजा में तैर रही थीं। सोन हलवा ले लो, मिठास का मज़ा, बिस्किट और निमको, सफ़र का साथी। हमारे डब्बे की खिड़की गालबन सोते वक्त खुली रह गई थी, जिससे ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। इन झोंकों में स्टेशन पर मौजूद मुख्तलिफ आवाज़ें, अजान की रूह परवर गूंज और बेचने वालों की आवाज़ों ने मिलकर मुझे हकीकत में जगा दिया था। ये लम्हा मुझे माजी से खींचकर हाल में ले आया। ये मेरा इस ट्रेन में दूसरा सफ़र था। पहली बार का सफ़र भी कम अजियतनाक ना था। मेरा दिल यकायक माजी के झक्कर में वापस जाने लगा। वही जलती ट्रेन, वही चीखें और वही दुख के ज़ख्म। मगर मैंने फ़ौरन अपने ख्यालात को झटक दिया। माजी, हाय माजी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, सूंधी सूंधी लगती है
तब माजी की रुसवाई भी। हाय, ये कहते हुए मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। आसमान पर सूरज निकलने के आसार नुमायां हो रहे थे, जैसे रात के अंधेरे के बाद रोशनी अपनी तसल्लुत कायम करने जा रही हो। अजान के आखिरी अल्फाज ने मेरे दिल को एक नई उम्मीद दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये जुमला जैसे मेरे अंदर सुकून का एक दरीचा खोल रहा था। मैंने माजी को झटक कर अपने हाल की हकीकत को गले लगा लिया। मैंने ट्रेन ही में नमाज की नियत कर ली। वही वक्त, वही मुकाम और वही सुकून जिसमें दिल को एक तसल्ली सी मिलती है। नमाज पढ़ते हुए फजर की अजान की मध्यम आवाज़ पस मंज़र में चल रही थी। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल ने अजीब सा सुकून महसूस किया, जैसे किसी ने मेरे अंदर की तमाम बेचैनी को थपक कर सुलाने की कोशिश की हो। हजार बार जो मांगा करो तो क्या हासिल, दुआ वही है जो दिल से कभी निकलती है। नमाज के बाद मैंने बर्थ पर लेटने की कोशिश की, मगर नींद जैसे आंखों से रूठ गई थी। दिल के अंदर एक अजीब सी कशमकश जारी थी। मैंने फ़ोन उठाया और वक्त देखा। सुबह के 6 बजने वाले थे। एक ख्याल आया कि कोमल को फ़ोन करके उसकी आवाज़ सुनूं, शायद उससे सुकून मिल जाए। लेकिन ये भी किस्मत की बात थी कि ट्रेन किसी ऐसी जगह पर थी जहां मोबाइल के सिग्नल मुकम्मल तौर पर गायब थे। कोई टावर मौजूद ना था। मायूस होकर मैंने फ़ोन में अपनी तस्वीर देखना शुरू की। वो लम्हे जो वक्त ने कैद कर दिए थे, किसी खूबसूरत याद की तरह स्क्रीन पर जगमगा रहे थे। एक तस्वीर में दोस्तों के कह कहे, तो दूसरी में फैमिली के साथ पुरसुकून वक्त। ये यादें जैसे एक पल के लिए मुझे ज़िंदगी की खूबसूरती का एहसास दिला रही थीं। फिर मैंने अपनी डायरी खोली। कुछ पुरानी शायरी, कुछ अधूरे ख्यालात और कुछ मुकम्मल किए हुए अल्फाज। ये मेरी ज़िंदगी के वो हिस्से थे जो कागज़ पर अमर हो चुके थे। यूं ही नोटपैड में स्क्रॉल करते हुए एक सफ़ा मेरे सामने आया जो कुछ यूं था। कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे क्यों ना पता चल सका। ये लम्हों का किस्सा है या बरसों की दास्तान। न जाने कब मेरे दिल के गोशे में खामोशी से उदासी ने कदम रख दिया और फिर वहीं मुस्तकिल ठहर गई। अब ये उदासियों का एक घर है, कोई आर्जी डेरा नहीं। ये तो खरीदा हुआ मकान है जिसकी दीवारें गम से बनी हैं और छत पे तन्हाइयों की गहरी हवा चलती है। यूं तो जिंदगी रवा रही, पर दिल के अंदर ये खामोश सा मुसाफिर बेखबरी में अपना सफ़र तय करता रहा। और अब दिल के कोने कोने में उदासियों ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। ये मकान बहुत अजीब है, जहाँ हर कमरे में यादें मुकीद हैं। कहीं बचपन के ख्वाब हैं तो कहीं ख्वाबों का बिखरना, कहीं मोहब्बत की मीठी सरगोशियाँ, कहीं जुदाई के ज़ख्मों का मरसिया है। और मैं हैरान हूँ कि ये सब कैसे हो गया, कब, कहाँ, मुझे कुछ खबर ना हुई। उदासियों ने आहिस्ता से मेरे दिल के शहर को आबाद कर लिया। ये अल्फाज मेरी अपनी ही तख्लीक थे, लेकिन इस लम्हे में ये किसी और की कहानी महसूस हो रहे थे, जैसे ये मेरे माजी का अक्स हों। एक आईना जिसमें वो तमाम दर्द और खुशियाँ कैद थीं जो वक्त ने मेरे दिल में छोड़ दी थीं। मैंने डायरी का ये सफ़ा पढ़ा और एक गहरी सांस ली। दिल पर एक बोझ सा महसूस हुआ, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी दिल को हो गया। माजी के खुशगवार और तल्ख लम्हे मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे। कुछ लम्हे वो थे जो मुस्कुराने पर मजबूर करते और कुछ वो जो आंखों में नमी छोड़ जाते। मैंने सोने की दोबारा नाकाम कोशिश की, लेकिन नींद ने आने से इनकार कर दिया। ऐसा लगता था जैसे नींद ने भी मुझसे नाराज़गी इख्तियार कर ली हो। बाहर खिड़की से रोशनी आहिस्ता आहिस्ता छनकर अंदर आ रही थी। मेरे जहन में सिर्फ यही ख्याल आया, ज़िंदगी बहुत हद तक बदल चुकी है। खुशी और दुख साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये लम्हे हमें मजबूत बनाते हैं। मैंने खुद को तसल्ली दी और आंखें बंद करके सुकून की तलाश में चला गया। यूं ही कुछ देर बर्थ पर लेटा रहा, आंखें बंद किए सोचता रहा कि आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। ख्वाबों और हकीकत के बीच झूलते ख्यालात जहन में गर्दिश कर रहे थे।
باہر مکمل طور پر صبح ہو چکی تھی۔ ٹرین کی مخصوص آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں اور مسافر اب بھی گہری نیند میں تھے، لیکن میں جاگ رہا تھا، اپنی سوچوں میں گم۔ بالآخر میں اٹھ کر بیٹھ گیا، برتھ سے نیچے اترتے ہوئے چپل کی تلاش کی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ چپل کے بغیر ہی آگے بڑھا اور ٹرین کے اس ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا جہاں کھڑکی کے پاس سیٹ خالی تھی۔ میں نے خالی نظروں سے کھڑکی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ گزرتے ہوئے پرانے گاؤں، درخت، حویلیاں اور سڑکیں، سب کچھ جیسے وقت کی قید میں تھا، لیکن پھر بھی آزاد تھا۔ یہ منظر دل کو سکون دے رہا تھا۔ اسی دوران اچانک ایک آواز نے مجھے سوچوں سے باہر نکالا، گرم گرم چائے، گرم گرم چائے۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو چائے والا میرے پیچھے کھڑا تھا۔ کتنے کی چائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ صاحب 70 روپے کی بھی ہے اور 50 روپے کی بھی، وہ جواب دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صاحب اگر آپ کے سر میں درد ہے تو 50 روپے والی چائے پی لیں، اور اگر مزے کے لیے پینی ہے تو 70 روپے والی۔ اس کے لہجے میں شگفتگی تھی۔ میں نے کہا لگایا اور کہا، بھائی 100 روپے لے لو اور 70 روپے والی دے دو۔ وہ ہنس دیا اور جلدی سے گرم چائے کا کپ میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ دسمبر کی ایک سرد صبح تھی، ہاتھ میں چائے کا گرم کپ اور سامنے کھڑکی کے باہر گزرتے درختوں اور جنگلوں کا منظر۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ تھا۔ سرد ہوا چہرے کو چھو رہی تھی اور بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ سورج کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پراسرار اور دلکش صبح جیسے کوئی خواب ہو۔ اچانک بارش کی ننھی بوندیں ٹرین کی کھڑکی پر گرنے لگیں۔ بارش کی وہ پہلی بوندیں جو زمین کو چھوتے ہی مٹی کی خوشبو بکھیرتی ہیں، وہ خوشبو میرے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ میں حیرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، سوچتے ہوئے کہ ایک بوند کو زمین پر آنے میں کتنا وقت لگتا ہوگا۔ بارش کبھی تیز ہو جاتی، کبھی ہلکی، اس کے ساتھ مٹی کی خوشبو اور سرد ہوا جیسے وقت کو روک دینا چاہتی تھیں۔ یہ لمحے میرے اندر عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ چائے کا گرم کپ ہاتھ میں تھا، لیکن خیالات کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر میں وقت کا اندازہ کھو چکا تھا۔ کبھی آسمان زور سے گرجتا اور بادل چمکتے، اور کبھی آہستہ آہستہ اپنے آنسو زمین پر گرا دیتا۔ تھوڑی دیر بعد بارش رکنے لگی، بادل سمٹنے لگے اور آسمان کا رنگ نیلا ہو چکا تھا۔ سورج کی کرنیں پوری آب و تاب سے چمک رہی تھیں اور بارش کے قطرے زمین پر جذب ہو چکے تھے۔ میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، ایک گہری سانس لی اور کھڑکی بند کر دی۔ چائے کا کپ اب تک یک ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس لمحے کی خوبصورتی میرے دل میں نقش ہو چکی تھی۔ یہ سرد دسمبر کی صبح اور بارش کا منظر ہمیشہ کے لیے یادگار بن گیا۔ کچھ وقت اور لمحے یوں ہی گزر گئے جیسے ریت کے ذرے ہاتھوں سے رس رہے ہوں۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ دھندلا سا ہو چکا تھا، جیسے میری ہی یادداشت اس ٹیبل پر پڑی ٹھنڈی چائے کی پیالی وقت کی طرح ٹپ ٹپ کر اپنی عمر گزار رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میں اسے پیوں، مگر میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ شاید میرا مزاج ہی اس قدر اداس ہو چکا تھا۔ حاذق کا نام میرے کانوں میں گونج اٹھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، ارے میر دوست، چائے پی لے، ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر تو نے کہنا ہے کہ ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ خود ہی پھر اپنے سوال پر حیران ہوتا اور کہتا، ہاں ہاں جانتا ہوں کہ تو گرم گرم اور چولہے سے اتری ہوئی چائے پیتا ہے، مگر پھر بھی پی لے۔ میں کہتا کہ ہاں لا پکڑا دے، ابھی گرم ہے، اور پھر جب میں کہتا کہ میں گرم گرم چائے پی لیتا ہوں تو وہ مسکراتے ہوئے کہتا، پتہ ہے، پکڑ یہ لے، اور میں چائے پی لیتا، مگر حاذق کی چائے وہیں پڑی رہ جاتی۔ اس لمحے میں نے حاذق کو شدت سے محسوس کیا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو یہ ٹھنڈی چائے بھی گرم لگتی۔ میں نے بے اختیار اپنی انگلی چائے میں ڈبوئی اور کہا، حاذق چائے پی لے، ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پھر میں خود ہی مسکرا دیا۔ چائے کا وہ ٹھنڈا کپ میرے سامنے رکھا ہوا تھا اور میں خود کو حاذق کے ساتھ اس لمحے میں تصور کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی باتوں اور چھوٹی چھوٹی چھیڑ چھاڑ سے ماحول کو خوشگوار بنا دیتا تھا۔ اس کی باتیں، اس کا انداز اور وہ بے ساختہ کہے سب یاد آنے لگے۔ میں نے چائے کے کپ کو اٹھا کر ایک گھونٹ لینے کی کوشش کی، مگر وہی پرانی عادت، ٹھنڈی چائے کا مزہ نہ آنے کی وجہ سے کپ واپس رکھ دیا۔ سوچوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا میں کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔
ٹرین کی رفتار مدھم ہو چکی تھی اور باہر دھندلائے درخت، گاؤں کی گلیاں اور ان کے قریب چھوٹے چھوٹے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک میری آنکھیں نم ہونے لگیں، شاید اس لیے کہ ماضی کے وہ خوشگوار لمحے اب صرف یادیں بن کر رہ گئے تھے۔ دل ہی دل میں سوچا، کاش حاذق یہاں ہوتا، وہ ضرور کہتا، ارے یہ ٹھنڈی چائے پینے کا الگ ہی مزہ ہے، اور پھر وہ خود پی کر ہنستا۔ میں نے خود کو سنبھالا، چائے کا وہ یک ٹھنڈا کپ واپس میز پر رکھا اور زیر لب کہا، یار تو نہ بھی ہو مگر تیری یادیں تو ہیں اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ پھر میں کھڑکی کے قریب ہو کر ایک بار پھر اس منظر کو دیکھنے لگا، جیسے وقت تھم گیا ہو اور ہر چیز ماضی کے آئینے میں نظر آ رہی ہو۔ چوڑیاں بیچنے والے کی آواز، چوڑیاں لے لو، حیدرآباد کی چوڑیاں۔ میرے خیالات کے تسلسل کو یوں توڑ گئی جیسے کوئی سوئے ہوئے شخص کو اچانک جگا دے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک عمر رسیدہ مگر جوش سے بھرا ہوا شخص تھا، ہاتھ میں چوڑیوں کا سٹینڈ لیے مسکراتا ہوا ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں کومل کی بات گونجی، میرے لیے چوڑیاں ضرور لے کر آنا، حیدرآباد کی۔ مجھے ایک پل کے لیے حیرت ہوئی کہ حیدرآباد تو کب کا گزر چکا تھا، مگر یہ آواز ابھی بھی کیوں سنائی دے رہی ہے؟ میں نے چوڑیاں بیچنے والے کو اشارہ کیا اور پوچھا، بھائی یہ کتنے کی ہیں؟ وہ فوراً قریب آ کر بولا، صاحب 300 روپے کا ایک سیٹ ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 300 روپے؟ اتنی مہنگی؟ بھائی ہم بھی چوڑیاں خریدتے رہے ہیں، اتنی قیمت تو کبھی نہیں دی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، صاحب آپ اپنی بیوی کے لیے خریدتے رہے ہوں گے نا، اس لیے قیمت کا خیال کم رکھا ہوگا۔ میں نے جھمتے ہوئے کہا، ارے نہیں، ابھی شادی کہاں ہوئی ہے؟ چوڑیاں بیچنے والے نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صاحب تو یہ ماں کے لیے خرید رہے ہو یا ہونے والی دلہن کے لیے؟ میں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ تم حیدرآباد کی چوڑیوں کی آواز لگا رہے تھے، مگر حیدرآباد تو کب کا گزر گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ ذرا ہچکچاتے ہوئے بولا، صاحب حیدرآباد سے چوڑیاں خرید کر لایا ہوں، اور ویسے بھی یہاں کس کو معلوم کہ یہ واقعی حیدرآباد کی ہیں یا لاہور کی، لوگ نام پر ہی خرید لیتے ہیں۔ پھر وہ چوڑیوں کے ڈبے کو کھولتے ہوئے بولا، صاحب یہ لال کلر لے لیں، آپ کی ہونے والی بیوی کے ہاتھوں پر بہت خوبصورت لگے گا۔ میں ہنستے ہوئے بولا، تمہیں کیسے پتا کہ اس کے ہاتھوں میں لال رنگ اچھا لگے گا؟ وہ تھوڑا پریشان ہو کر بولا، صاحب زیادہ تر لوگ یہی کلر لیتے ہیں، اس لیے کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھا ایسا کرو 3 خوبصورت سیٹ نکال دو جو واقعی منفرد ہوں۔ چوڑیاں بیچنے والا اپنے سٹینڈ سے سب سے دلکش چوڑیوں کے سیٹ نکالنے لگا۔ میں اس کی محنت دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ چوڑیاں شاید نہ صرف کومل کے لیے ہوں گی بلکہ ان میں یادیں اور آنے والے وقت کی خوشیاں بھی بندھی ہوں گی۔ ابھی چوڑیاں خرید ہی رہا تھا کہ جیب میں رکھا فون تھر تھرانے لگا۔ میں نے ایک نظر چوڑیاں بیچنے والے کی طرف ڈالی اور پھر جلدی سے فون نکالا۔ اسکرین پر کومل کا نام جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، میں نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ فون کی دوسری جانب کومل کی نرم مدھم آواز گونجی، وعلیکم السلام میر دوست، کیسے ہو؟ کہاں تک پہنچے ہو؟ میں مسکرا کر بولا، ارے اتنے سوال ایک ساتھ، پہلے سلام کا جواب تو مکمل سن لو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں سن لیا، وعلیکم السلام، طبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب خیریت ہے، اور تم سناؤ؟ خیریت، میں نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے تمہارا فون بند جا رہا تھا، میں کتنی دیر پریشان رہی۔ کیا ہوا تھا؟ بس اسٹیشن کے پاس سگنل نہیں مل رہے تھے، ابھی ٹھیک ہو گیا ہے، میں نے جواب دیا چوڑیاں دیکھتے ہوئے۔ اچھا کہاں تک پہنچے ہو؟ بس لاہور پہنچنے والے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کومل جانتی ہو میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ وہ حیران ہو کر بولی، نہیں، کیا کر رہے ہو؟ تمہارے لیے حیدرآباد کی چوڑیاں خرید رہا ہوں۔ کیا؟ لیکن حیدرآباد تو کب کا گزر گیا ہے، اس نے حیرت سے کہا۔ میں ہنستے ہوئے بولا، ہاں یہی تو عجیب بات ہے۔ چوڑیاں والے بابا جی کہہ رہے ہیں حیدرآباد سے لے کر آیا ہوں، کسی کو کیا معلوم؟ کومل ہنسنے لگی، اچھا ویڈیو کال کرو، میں دیکھتی ہوں کون سی لینی ہے۔ میں نے فوراً ویڈیو کال پر سوئچ کر کے کہا، اچھا بابا۔ ویڈیو کال کرتے ہوئے کیمرے کو چوڑیوں والے کی طرف موڑا۔ کومل چوڑیاں غور سے دیکھنے لگی، یہ نیلی والی، اور وہ گلابی بھی،
وہ نیچے جو شوخ لال رنگ کی ہے وہ بھی؟ چوڑیاں والا بیچ میں بولا، صاحب یہ سیٹ 300 کا ہوگا۔ کومل فوراً بولی، نہیں 300 کا نہیں، 150 کا صحیح ہے۔ میں ہنستے ہوئے چوڑیاں والے سے بحث کرنے لگا۔ کافی بحث کے بعد ہم نے 3 سیٹ 150 روپے فی سیٹ پر طے کیے۔ میں نے پیسے دیے اور چوڑیاں ایک خوبصورت ڈبے میں رکھ لیں۔ کومل نے ویڈیو کال پر مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا تمہارے پیسے بچا لیے، اب تو مان لو کہ میں کتنی کفایت شعار ہوں۔ میں ہنستے ہوئے بولا، ہاں بالکل، اگلی بار خریداری تم سے ہی کروانی ہے۔ یہی باتیں کرتے کرتے میرا موڈ بھی اچھا ہو چکا تھا۔ ٹرین کے مسافر بھی جاگنے لگے تھے اور ٹرین میں گہما گہمی کا سما بن چکا تھا۔ کومل کے ساتھ یہ لمحے ہمیشہ میرے لیے خاص ہوتے تھے۔ ہنسی، مسکراہٹ اور باتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ میرے دل کو خوشی سے بھر دیتا تھا۔ مومانی جان کب جاگ گئی تھی مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ وہ میرے سیٹ کے پیچھے کھڑی تھیں اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ارے تم اٹھ گئے؟ میں نے ان کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جی مومانی، بس نیند پوری ہو گئی۔ آپ کب اٹھیں؟ ارے مجھے تو نیند ہی نہیں آئی، صبح سے جاگ رہی ہوں، انہوں نے دھیرے سے کہا اور پھر پوچھا، ناشتہ کیا کرنا ہے؟ میں نے ذرا حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ ناشتہ؟ کیوں نہ ٹرین کا مزیدار ناشتہ کیا جائے؟ انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارے ماموں جان کب سے کہہ رہے ہیں ناشتہ ناشتہ۔ یہ سن کر میں مسکرایا اور بولا، چلیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ماموں جان کو اپنی سیٹ پر بیٹھا پایا جو ہلکی سی خفگی اور بھوک کے ساتھ بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ ارے بھائی یہ ناشتہ کب ملے گا؟ اب تو لاہور پہنچنے والے ہیں، انہوں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میں ان کی بات سن کر ہنس پڑا۔ ماموں پہلے آرام سے بیٹھے، میں دیکھتا ہوں ناشتے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے۔ میں سیٹ سے اٹھ کر ٹرین کی کیبن میں آگے بڑھا۔ ناشتے والے کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ایک گرم چائے اور کھانے کا خوانشہ لیے ایک شخص آوازیں لگا رہا تھا، گرما گرم پراٹھے، انڈے، چنے، حلوہ پوری۔ میں اس کے پاس پہنچا اور سوال کیا، بھائی ناشتے میں کیا کیا ہے؟ وہ جلدی سے بولا، صاحب پراٹھے، آملیٹ، چنے، حلیم، نہاری، نان، حلوہ پوری، مکھن، ڈبل روٹی، سب کچھ ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، یہ ٹرین ہے یا کسی ہوٹل کا کچن؟ سب کچھ موجود ہے۔ پھر میں نے جلدی جلدی آرڈر دیا، 3 پراٹھے، 3 آملیٹ، 3 حلوہ پوری، 2 چائے اور مکھن کے ساتھ ڈبل روٹی دے دو۔ اتنا آرڈر دینے کے بعد پیچھے سے مومانی جان کی آواز آئی، ارے پورے محلے کے لیے ناشتہ منگوا رہے ہو؟ ماموں کی طبیعت کا بھی خیال کرو، وہ زیادہ نہیں کھا سکتے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مومانی آپ ماموں کی فکر نہ کریں، میں نے ان کے لیے بھی ہلکا ناشتہ رکھا ہے۔ ناشتہ آنے میں کچھ وقت لگا، لیکن جب آیا تو میز بھر چکی تھی۔ ماموں جان نے ناشتہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ارے بھائی کیا دعوت کر ڈالی۔ ہم تینوں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ پراٹھے کی خوشبو، چائے کی بھاپ اور حلوہ پوری کا ذائقہ، سب کچھ بہت مزے کا تھا۔ ماموں جان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ سفر یادگار بن گیا۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ حاذق کو فون کر لوں۔ ماموں جان نے بھی یاد دلایا، بھائی اسے بتا دو کہ لاہور پہنچنے والے ہیں۔ میں نے فون نکالا اور نمبر ملایا۔ حاذق نے فوراً کال اٹھائی، ارے کہاں ہو؟ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس لاہور پہنچنے ہی والے ہیں۔ اتنے میں ٹرین کے اسپیکر سے اعلان ہوا، لاہور ریلوے اسٹیشن آنے والا ہے، مسافر حضرات اپنا سامان تیار کر لیں۔ یہ سنتے ہی مومانی جان جلدی سے اپنا بیگ ٹھیک کرنے لگیں اور ماموں جان نے کھڑکی سے جھانک کر کہا، یہ دیکھو لاہور کی روشنیوں نے ہمارا استقبال شروع کر دیا ہے۔ لاہور کا خیال، آنے والے لمحات اور حاذق سے ملاقات، سب کچھ دل کو خوش کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سوچا، یہ نیا دن، نئی کہانیاں اور لاہور کی ہوا، سب کچھ زندگی کو مزید خوبصورت بنانے والا ہے۔ ٹرین لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی تو جیسے دل کو سکون کا ایک نیا جھونکا محسوس ہوا۔ پورے سفر میں دل میں چھپا خوف اور ماضی کے سائے ساتھ رہے، مگر جب میں نے اسٹیشن کے باہر بڑا سا بورڈ دیکھا جس پر لکھا تھا ویلکم ٹو لاہور، تو دل ایک عجب سی مسرت اور اطمینان سے بھر گیا۔ ایسے لگا جیسے اندر چھپا ہوا ایک پرانا باب آج ختم ہو گیا۔ ماضی کے سارے دکھ درد اور تلخ یادیں پیچھے رہ گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے محسوس کیا کہ اب میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ کہانی کا وہ حصہ ختم ہو چکا ہے۔ ماموں جان اور مومانی جان کے ساتھ جیسے ہی ٹرین سے اترا تو سامنے حاذق ہمیں لینے کے لیے موجود تھا۔ وہ جیسے ہی نظر آیا
میری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ السلام علیکم، میں نے کہا۔ وعلیکم السلام، حاذق نے نہایت گرم جوشی سے جواب دیا اور دوڑتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ کتنی دیر تک وہ مجھے اپنے گلے لگائے رہا، جیسے برسوں کی محبت اور جدائی کو ایک لمحے میں سمیٹ لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے محبت سے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آ گیا میرا بھائی؟ میں مسکراتے ہوئے بولا، اچھا اچھا اب چھوڑ دے، بہت ہو گیا۔ لیکن حاذق نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں تھوڑی دیر اور، تیری خوشبو اور یہ لمس مجھے سکون دیتا ہے۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو محبت، چاہت اور پاکیزگی کے تھے، ایک ایسا رشتہ جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ مومانی جان نے آگے بڑھ کر حاذق کو محبت سے گلے لگا لیا اور کہا، ارے میرے بیٹے، تم سے تو بات ہوتی رہتی تھی، مگر آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ، تم تو بالکل میرے میر دوست جیسے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماموں جان بھی محبت سے ملے اور حاذق کے خلوص کی تعریف کرتے رہے۔ حاذق نے پہلی ایک گاڑی کا بندوبست کر رکھا تھا۔ ہم نے سارا سامان گاڑی میں رکھا اور روانہ ہونے لگے۔ میں نے گھر کو پوری طرح سیٹ کر دیا ہے، آپ لوگ بے فکر ہو کر چلیں، حاذق نے خوشی سے کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، اچھا، اور کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا، میں جانتا ہوں تجھے کیا پسند ہے، دال چاول بنائے ہیں اور ساتھ مزیدار وہی پکوڑیاں بھی لایا ہوں۔ میں نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ارے ہاسٹل کے دن یاد دلا دیے تم نے، وہی مزیدار دال چاول۔ ہاں بالکل وہی، لیکن اس بار اور بھی مزیدار، حاذق نے فخر سے کہا۔ ہم سب ہنستے مسکراتے لاہور اسٹیشن سے نکلے۔ گاڑی کے شیشوں سے باہر جھانکتے ہوئے میں نے لاہور کی گلیوں اور روشنیوں کو دیکھا، وہ روشنی جو امیدوں سے بھرپور تھی، اور وہ شہر جو میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ گھر کی جانب بڑھتے ہوئے دل میں صرف شکر گزاری اور خوشی کا احساس تھا۔ یہ سفر، یہ شہر اور یہ اپنے لوگ، سب کچھ زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کر رہے تھے۔ اچانک گاڑی جھٹکے سے رکی اور میری سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ ہم اپنے نئے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ حاذق نے دروازہ کھولتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ گھر، کیسا لگا؟ میں حیرت سے گھر کو دیکھنے لگا۔ یہ وہی گھر تھا جس کی تصویریں حاذق نے مجھے پہلے بھیجی تھیں، لیکن باہر سے دیکھ کر میں اسے پہچان نہ سکا۔ صاف ستھری دیواریں، بڑے شیشے کی کھڑکیاں اور خوبصورت داخلی دروازہ، یہ سب بہت دلکش لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، واہ، یہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن تصویروں میں اس کا یہ انداز دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہم نے سامان اٹھایا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک خوشبو اور تازگی کا احساس ہوا۔ ہر چیز نہایت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ فرنیچر، قالین اور دیواروں پر لٹکے ہوئے آرائشی فریمز، سب کچھ ترتیب میں تھے۔ مومانی جان نے خوشی سے کہا، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت گھر ہے، یہ تو بہت کشادہ اور ہوادار بھی ہے، میں تو کہتی ہوں یہی خرید لیجئے۔ ماموں جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دعا کرو، انشاءاللہ اللہ ہمیں ترقی دے اور ہمارا بیٹا بھی خوشحال ہو۔ ابھی تو ہمیں ایک دکان خریدنی ہے تاکہ ایک کاروبار شروع کیا جا سکے۔ حاذق نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، ماموں جان، میں نے ایک دکان دیکھی ہے، یہ یہاں قریب ہی مین مارکیٹ میں، اور چند دن پہلے ہی خالی ہوئی ہے۔ دکان اچھی جگہ پر ہے اور مالک بھی بیچنے کے لیے تیار ہے۔ ماموں جان نے سنجیدگی سے کہا، چلو ابھی دیکھ آتے ہیں۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماموں جان تھوڑا آرام کر لیں، اتنے لمبے سفر کے بعد ابھی دکان دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دکان کہیں بھاگے نہیں جا رہی، کل آرام سے چل کر دیکھ لیں گے۔ مومانی جان نے کچن میں پڑے برتنوں کے کارٹن کھولتے ہوئے کہا، میں تو کہتی ہوں پہلے کھانے کا انتظام کر لیں، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ حاذق نے جلدی سے کہا، میں کھانا لگا دیتا ہوں۔ مومانی جان نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا اور کہا، کھانا تم لگاؤ گے؟ ارے میں ابھی زندہ ہوں، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ خود کروں گی۔ چند لمحوں میں زمین پر سفید چادر بچھا دی گئی۔ کھانے کے لیے دال چاول، دہی پکوڑے اور گھر کی خوشبو سے بھرا ہوا ماحول تھا۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ دال چاول کا ذائقہ حیرت انگیز تھا۔ میں نے حاذق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم نے واقعی کمال کر دیا، یہ دال چاول تو لاجواب ہیں۔ حاذق نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاسٹل میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ سیکھ گیا ہوں، شوق تھا بچپن سے اور پھر ضرورت بھی تھی تو کھانے پکانے میں مہارت حاصل کر لی۔ مومانی جان نے تعریف کرتے ہوئے کہا،
بیٹا تمہاری کوکنگ تو واقعی لاجواب ہے، اللہ تمہیں مزید ترقی دے۔ یہ سب لمحے اتنے خوشگوار تھے کہ گھر کی تھکن اور سفر کی مشکلات سب بھلا دی گئیں۔ ہم سب کی ہنسی، محبت بھری باتیں اور گرم دال چاول کا ذائقہ، یہ سب ایک نئی زندگی کے آغاز کا احساس دلا رہا تھا۔ کھانے کے بعد ہم سب نے سامان سیٹ کرنے کی مشقت شروع کر دی۔ حاذق نے ہمیشہ کی طرح اپنی خود سے زیادہ میری مدد کی۔ اس نے سامان کو مختلف کمروں میں ترتیب سے رکھ دیا اور باورچی خانے کا سامان مومانی جان کے حوالے کر دیا۔ مومانی جان نے برتن اور دیگر چیزیں ایک ترتیب سے رکھنا شروع کیں، جبکہ ماموں جان نے پہلا کام یہ کیا کہ ٹی وی سیٹ کروا لیا اور خبریں دیکھنے لگے۔ ہم اوپر نیچے سامان سمیٹتے رہے اور وہ سکون سے اپنی خبریں دیکھتے رہے۔ اوپر پہنچ کر میں نے حاذق سے کہا، بھائی سب سے پہلے میں نہاؤں گا، اتنا پسینہ آ رہا ہے، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ حاذق نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور کہا، دسمبر کے مہینے میں گرمی لگ رہی ہے؟ بھائی کبھی کبھی تو اتنی عجیب باتیں کرتا ہے کہ بندہ حیران رہ جائے۔ ماموں جان پر ترس آتا ہے جنہوں نے تجھے بڑا کیا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چپ کر، مجھے واقعی گرمی لگ رہی ہے، اتنا کام کیا ہے، اتنے وزنی ڈبے اٹھائے ہیں، اور مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک کہ میں نہا نہ لوں۔ حاذق نے ہار مانتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، اچھا بھائی معاف کر دے، جا نہا لے۔ جیسے ہی میں تولیہ اور کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھا، اس نے پیچھے سے آواز دی، سن، اگر کرائے میں بھی کچھ حصہ ڈال دیا کروں تو کیسا رہے گا؟ اس کی بات سن کر میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تولیہ گھما کر اس کی طرف پھینکا، جو سیدھا اس کی آنکھ پر لگا۔ حاذق نے چیخ کر کہا، ارے بھائی پاگل ہو گیا ہے، اندھا کر دے گا مجھے۔ وہ اپنی آنکھ ملتے ہوئے بولا، کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں چلی جاتی تو؟ میں ہنستے ہوئے بولا، آئندہ ایسی بات نہ کرنا جیسے کوئی اجنبی ہو، تو نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا کرایہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حاذق نے مسکرا کر کہا، اچھا بھائی ڈائلاگ نہ مار، جا نہا لے، اب تو مجھے بھی گرمی لگنے لگی ہے۔ میں نے واش روم جاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی ابھی تو بڑا کہہ رہا تھا کہ میں ذہنی بیمار ہوں، اب خود گرمی لگنے لگی۔ حاذق نے جواب دیا، اچھا بھائی زیادہ باتیں نہ کر، نہا لے، پھر ہاسٹل چلنا ہے، کچھ سامان اور کتابیں وہاں رہ گئی ہیں، لے آئیں گے۔ نہا کر نکلا تو دیکھا کہ حاذق میرے چوڑیوں کے ڈبے کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا، کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی خزانہ تو نہیں چھپا اس میں؟ حاذق نے ہنس کر جواب دیا، خزانہ تو نہیں، لیکن چوڑیاں اور پراندے ضرور چھپائے ہیں۔ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں شرمندہ سا ہو گیا، لیکن بات بدلتے ہوئے کہا، ہاں بھائی وہ تو خاص ہیں کسی کے لیے۔ حاذق نے چھیڑتے ہوئے کہا، یاد ہے وہ دن جب تو کالج میں خاموش بیٹھا رہتا تھا، اب چوڑیاں، پراندے، لپسٹک اور پرفیوم خریدے جا رہے ہیں، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں تولیہ گھما کر اس کی طرف بھاگا اور وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہٹتا رہا۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر ہنستے، چھیڑتے اور مذاق کرتے رہے۔ یہ وہی دوستی تھی جس میں محبت، خلوص اور ہنسی کے رنگ شامل تھے۔ حاذق واقعی میرا بہترین دوست تھا، اور یہی رشتہ ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا تھا۔ جیسے ہی میں نہا کر نکلا، حاذق واش روم چلا گیا، میں جلدی جلدی تیار ہو گیا، اور جیسے ہی وہ بھی تیار ہوا، ہم دونوں یونیورسٹی جانے کے لیے نکلنے لگے۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور موسم کافی سرد تھا۔ میں نے یونیورسٹی کے ایک دوست کو فون کیا جو ہاسٹل میں رہتا تھا، تاکہ معلوم کر سکوں کہ ہاسٹل کھلا ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ نوٹس آیا کہ یونیورسٹی 10 دن کے لیے بند ہے اور ہاسٹل کے طلباء کو آج ہی اپنا سامان سمیٹ کر جانا ہوگا۔ ہم نیچے گئے تو مومانی جان کچن میں تھیں اور ماموں جان ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا اور ماموں جان زور سے بول رہے تھے کہ سب خاموش رہیں تاکہ وہ ڈائلاگ سن سکیں۔ یہ منظر واقعی ایک مکمل اور خوشگوار گھریلو ماحول کی عکاسی کر رہا تھا۔ السلام علیکم ماموں جان، مومانی جان، میں نے مؤدب انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ مومانی جان نے پوچھا۔ جی یونیورسٹی جا رہے ہیں، اپنا کچھ سامان لینے۔ لیکن جاؤ گے کیسے؟ گاڑی تو تمہارے پاس نہیں ہے؟ ماموں جان نے حیرت سے پوچھا۔ ہمیں واقعی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا کریں۔ نہ محلے میں کسی کو جانتے تھے کہ ان سے موٹر سائیکل لے لیں، اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ تھا۔ اسی دوران ہماری نظر محلے میں ایک لڑکے پر پڑی جو ہماری ہی عمر کا لگ رہا تھا۔ ہم نے اسے سلام کیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حاذق نے پوچھا۔ محمد مصطفیٰ، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت نام ہے، حاذق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے فوراً حاذق کے کان کے قریب ہو کر کہا، کنٹرول کر، ہر جگہ اپنی اداکاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ، تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی بھائی ہے،
ابھی ابھی بابا نے دلائی ہے۔ تو کیا ہمیں کچھ دیر کے لیے دے سکتے ہو؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جانا ہے، کچھ سامان لینا ہے۔ محمد مصطفیٰ کچھ جھجکنے لگا۔ بھائی موٹر سائیکل تو دے سکتا ہوں، لیکن سیٹ کے شاپر نہ پھاڑیے گا، وہ نئے ہیں، اور اگر شاپر اتر جائیں تو موٹر سائیکل پرانی لگنے لگتی ہے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی، لیکن میں نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، کوئی فکر نہ کرو، شاپر محفوظ رہیں گے۔ حاذق نے فوراً کہا، اور ہاں محمد مصطفیٰ، ہم تمہارے دوست بھی ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں خوشی جھلکنے لگی۔ اس نے بتایا کہ اس کی 2 بہنیں ہیں، 7 سال کی ہادیہ اور 9 سال کی مومنہ۔ وہ دونوں بہت پیاری بچیاں تھیں، اور محمد مصطفیٰ سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے والد سے اجازت لینے اندر گیا اور چابی لے آیا۔ یہ لیں بھائی، لیکن شاپروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ہم نے وعدہ کیا اور پھر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ سرد ہوا کے جھونکے اور حاذق کی مسلسل باتیں سفر کو مزید دلچسپ بنا رہی تھیں۔ موٹر سائیکل ایک مخصوص رفتار سے سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ ہوا کی کھنکی شام کے طلسم کو مزید گہرا کر رہی تھی، اور مغرب کی طرف جھکتے سورج کی کرنیں دھند میں تحلیل ہوتی جا رہی تھیں۔ فضا میں ہلکی سی دھند چھائی ہوئی تھی، جس سے سامنے کا منظر دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک کے کنارے اونچے درختوں کی قطار، جن کی شاخوں پر چند زرد پتے لرزاں تھے، موسم خزاں کی گواہی دے رہے تھے۔ سردی کی ہلکی کاٹ اور محمد مصطفیٰ کی باتوں کی گرمی نے ماحول کو خاصا دلچسپ بنا دیا تھا۔ حاذق نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ذرا سا گردن گھما کر پوچھا، یار کومل بھابی کو فون کر دیا تھا؟ میں نے جلدی سے کہا، ہاں بھائی فون کر دیا تھا، وہ بول رہی تھی کہ وہ اوول گراؤنڈ میں ہوں گی، پہنچ جائیں گی۔ ان کا گھر بھی تو جی سی کے قریب انارکلی کے پاس ہے، یاد ہے نا؟ حاذق نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر بولا، او شٹ میر دوست، اور میرے کندھے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ کیا کر رہا ہے؟ دماغ خراب ہے؟ موٹر سائیکل قابو سے باہر ہو جاتی تو دونوں کا کام تمام ہو جانا تھا، میں نے گھبرا کر کہا۔ حاذق جھجکتے ہوئے بولا، یار وہ جو گفٹ بابی کے لیے لائے تھے وہ تو ہم گھر پر ہی بھول آئے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، چلو ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں، لیکن جلدی کرنا، کافی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ ہم واپس گھر پہنچے تو محمد مصطفیٰ خوشی سے بولا، ارے بھائی اللہ کا شکر ہے، موٹر سائیکل کے شاپر سلامت ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی ہم نے کہا تھا کہ شاپر نہیں پھاڑیں گے، تمہاری موٹر سائیکل کو پرانی نہیں ہونے دیں گے۔ محمد مصطفیٰ نے فوراً جواب دیا، بس بھائی یہ بات یاد رکھنا۔ میں جلدی جلدی گھر کے اندر داخل ہوا۔ ممانی جان کچن میں تھیں۔ جیسے ہی وہ مجھے دیکھیں کہنے لگیں، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے مختصر جواب دیا، ممانی وہ جو کومل کے لیے گفٹ لایا تھا وہ بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں۔ ممانی جان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں لے جاؤ، ساتھ میں چوڑیاں اور پراندے بھی لیتے جاؤ۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کا مذاق برداشت کیا اور جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا۔ سانس پھول رہا تھا، لیکن وقت کم تھا۔ گفٹ بیگ میں سب کچھ ڈال کر واپس نیچے آیا اور پھر باہر نکلا۔ باہر محمد مصطفیٰ اور حاذق گپ شپ میں مصروف تھے۔ میں نے پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے فوراً کہا، بھائی کوئی خاص بات نہیں، بس وقت گزر رہا تھا۔ حاذق نے کہا، 4:30 بج گئے ہیں، جلدی چلتے ہیں۔ ہم دوبارہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں لاہور کی گلیاں اور سڑکیں اپنے منفرد رنگ دکھا رہی تھیں۔ انارکلی بازار سے گزرتے ہوئے دکانوں کے شوخ بورڈ اور ٹھیلوں پر سجی اشیاء کی بہار نے آنکھوں کو گھیرا کر دیا۔ کہیں سے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی، تو کہیں پرانے درختوں کے سائے نے راستے کو تاریکی میں لپیٹ دیا تھا۔ جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو سرد ہوا کے جھونکوں نے خوش آمدید کہا۔ اقبال ہاسٹل کے قریب پہنچ کر میں نے مسکرا کر کہا، تو ایسا کر، سامان اکٹھا کر، میں تمہاری بابی سے ملنے جا رہا ہوں، وہ اوول گراؤنڈ میں ہوں گی۔ حاذق نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جلدی آنا۔ حاذق نے ہاسٹل قائد اعظم کی طرف رخ کیا اور میں اوول گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا۔ شام کا دھندلکا یونیورسٹی کے پرانے پتریلے راستوں پر ایک خاص دلکشی بکھیر رہا تھا۔ درختوں کی شاخوں سے گرتے زرد پتے اور سرد ہوا کی ہلکی گونج اس لمحے کو مزید یادگار بنا رہے تھے۔ جیسے ہی میں اوول گراؤنڈ کے قریب پہنچا، سورج کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور شام کا ہلکا سایہ زمین پر پھیلنے لگا تھا۔ سرد ہوا درختوں کی شاخوں کو جھولا جھلا رہی تھی اور گراؤنڈ میں موجود گھاس پر اوس کے ہلکے قطرے چمک رہے تھے۔ دور سے ہی وہ مجھے گھاس پر بیٹھی نظر آ گئی، سیاہ عبایا میں ملبوس، مکمل نقاب کیے ہوئے۔ وہ بے حد باوقار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی موجودگی نے ماحول کو ایک الگ سا تقدس بخش دیا ہو۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اس خیال سے کہ وہ میری آمد کو محسوس نہ کر سکے۔ اس کی طرف جانے والے راستے پر پڑے زرد پتوں کی کھرکھراہٹ ہوا کے ساتھ میرے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے اچانک سر اٹھایا، شاید میری مخصوص خوشبو سے میرے قریب ہونے کا پتہ دے چکی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، میر دوست۔ میں نے شرارتاً مسکراتے ہوئے کہا، جی حضور، حاضر ہوں۔ وہ ایک دم سے ناراض لہجے میں کہنے لگی، میں تم سے ناراض ہوں۔ تم نے 3 بجے کا وقت دیا تھا اور اب 5 بجنے کو ہیں۔ میں 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم اب آ رہے ہو؟ میں نے معصومیت سے کہا، ارے میری پیاری، ناراض کیوں ہو؟ وہ کمینہ حاذق ہے نا، اس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اوپر سے موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، ابھی تو شفٹ ہوئے ہیں، آج ہی تو آیا ہوں۔ اب دیکھو اتنا تو چلتا ہے، تم درگزر کر سکتی ہو نا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، اچھا اچھا، زیادہ فلسفی نہ بنو، مذاق کر رہی تھی۔ اس نے نقاب کے نیچے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں کی گہری چمک نے دل پر ایک عجیب سا اثر چھوڑا۔ وہ نفاست سے میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ہمارے درمیان مناسب فاصلہ تھا جو اس کی شخصیت کی شائستگی اور مہذب طرز عمل کو ظاہر کرتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب ناراضگی چھوڑ دو، بتاؤ کیا کھانے کے لیے لائی ہو؟ بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں پہلے کافی پی لو، تھرمس میں لے کر آئی ہوں۔ ویسے پی کر دیکھو، مجھے لگتا ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میں نے کافی کا گھونٹ لیا، لیکن جیسے ہی زبان سے لگا، زبان جل گئی۔ میں نے فوراً گردن پیچھے کی اور وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی یہی ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، زبان ٹھیک ہے، اب کچھ کھانے کو دو۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور کہا، یہ لو بنانا بریڈ، اور یہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے چکن کروکٹس۔ میں نے بریڈ اٹھایا اور چائے میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کس طرح کھا رہے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم کراچی والے ہیں، چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کر جب تک نہ کھائیں ہماری صبح نہیں ہوتی۔ چائے میں پاپے ڈبو کر کھائے بغیر مزہ نہیں آتا ہم کراچی والوں کو۔ اور اچھا اچھا، وہ شرارت سے کہنے لگی، پاپے کیا ہوتے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہم ابو جان کو بھی پاپا کہتے ہیں اور رس کو بھی۔ وہ استغفار کرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کراچی والوں سے میرا واسطہ کیوں پڑ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی اب ہم بھی لاہور والے بن گئے ہیں۔ اس کی ہنسی، گراؤنڈ کی خاموشی اور ہلکی سرد ہوا نے اس لمحے کو مزید یادگار بنا دیا۔ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذائقہ اور ہماری گفتگو نے شام کو ایک خوشگوار موڑ دیا۔ شام کا وقت تھا اور سردیوں کی ہلکی ٹھنڈ نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اوول گراؤنڈ کے ارد گرد اونچے درختوں کے پتوں پر اوس کے قطرے چمک رہے تھے اور گھاس پر بیٹھنا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نرم قالین پر بیٹھے ہوں۔ آسمان پر ہلکے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور شام کی مدھم روشنی ہر چیز کو خوابناک سا بنا رہی تھی۔ سرد ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور اس کے ساتھ کومل کے نقاب کا ایک کنارہ ہلکا سا سرک رہا تھا جس سے اس کی آنکھوں کی چمک اور بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اور اس حسین موسم میں ہماری گفتگو ہر لمحہ مزید دلکش ہو رہی تھی۔ کومل کے سوالات اور میری شرارت بھری باتیں اس منظر کو مزید جاندار بنا رہی تھیں۔ سردیوں کی اس حسین شام میں جیسے ہر چیز خاموشی کے ساتھ ہماری باتیں سن رہی ہو۔ اچھا دکھاتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں، میں نے کہا اور اپنے پیچھے رکھا ہوا بیگ سامنے رکھا۔ کومل کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ بیگ کو کھولتے ہوئے اتنی خوش نظر آ رہی تھی کہ جیسے ایک بچہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے پتا ہے، چوڑیاں۔ اس نے چوڑیوں کا ڈبہ نکالا اور دیکھتے خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہا، ارے میں نے تو 3 سیٹ لیے تھے، یہ 6 کیسے ہو گئے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، 3 تم نے پسند کیے تھے اور 3 میں نے تمہارے لیے خود پسند کیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک مزید بڑھ گئی اور وہ بولی، کتنی خوبصورت چوڑیاں ہیں۔ پھر اس نے اگلا ڈبہ کھولا جس میں ایک نہایت نفیس خوشبو کی پرفیوم تھی۔ یہ جے ڈاٹ کی عروسہ پرفیوم ہے، کتنی خوبصورت خوشبو ہے۔ وہ خوشبو کو اپنی ہتھیلی پر لگا کر سونگھنے لگی اور بولی، یہ خوشبو تمہاری پسند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے شرارتی انداز میں کہا، یہ تم سے خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ وہ شرما کر مسکرائی
اور اس دوران خوشبو کی بوتل اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، لیکن خوش قسمتی سے گھاس کی نرمی نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اور دیکھو یہ کیا ہے؟ اس نے بیگ سے پراندے نکالے۔ یہ کہاں سے لائے؟ میں نے جواب دیا، ٹرین میں ایک آدمی بیچ رہا تھا، 6 کا پیکٹ تھا، 2 لے آیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، مجھے 12 پراندوں کا کیا کرنا ہے؟ بہنوں کو دے دینا۔ میں تمہارے لائے ہوئے تحفے کسی کو نہیں دے سکتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیگ سے چیزیں نکالتے نکالتے اس نے ایک خوبصورت بریسلٹ نکالا۔ وہ بریسلٹ خاص تھا، اس پر میر دوست اور کومل لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، تمہارے لیے لایا ہوں، اسے کبھی اپنی کلائی سے نہ اتارنا۔ میں نے کہا، اچھا، اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تم خود پہنا دو۔ وہ بولی، تم نہیں کہو گی لیکن میں پہنا دوں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے تھاما اور نرمی سے بریسلٹ اس کی کلائی پر پہنا دیا۔ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ، درختوں سے گرتے زرد پتے اور شام کی روشنی میں کومل کا چہرہ نقاب کے پیچھے سے جھلک رہا تھا۔ وہ منظر ایک حسین خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ بریسلٹ پہنانے کے لمحے میں ہوا کی ٹھنڈی لہریں اور بھی محسوس ہونے لگیں، جیسے قدرت بھی اس لمحے کو یادگار بنانے میں شریک ہو۔ شام گہری ہو چکی تھی اور سردی کی ہوا اپنی شدت کے ساتھ چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ اوول گراؤنڈ کے درخت جن کے پتے ہوا کے ساتھ سرسرا رہے تھے، جیسے ہمارے خاموش گواہ بن گئے تھے۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کومل کی نظریں زمین پر جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا بھورا لفافہ تھا جس پر سادہ مگر خوبصورت خوشبو کی ہلکی سی پرت چھائی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، کومل نے نرمی سے کہا اور لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے حیرانی سے لفافہ تھاما، اس کی خوشبو کو محسوس کیا اور دل ہی دل میں ایک انجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ خوشبو آمنہ تھی، اس میں کومل کی محبت کی خوشبو شامل تھی، جس نے میرے دل کے نہاں خانوں میں ایک عجیب سی طمانینت بھر دی۔ میں نے آہستہ سے لفافہ کھولا اور اس کے اندر موجود خط کو نکالا۔ خط پر بھی ایک سادہ سی خوشبو بسی ہوئی تھی اور اس کی خوبصورتی کو کومل کی انگلیوں کے لمس نے اور بھی قیمتی بنا دیا تھا۔ پڑھو گے نہیں؟ کومل نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ یہ تم نے لکھا ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ الفاظ تمہاری آواز میں سنوں، اس نے محبت بھری نگاہوں سے کہا۔ میں نے خط کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھاما اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لاتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ اے میرے پیارے میر دوست، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تم بخیریت ہوگے۔ میں تمہاری کومل آج اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوں۔ یہ محبت نہایت پاکیزہ ہے اور میں اس کی پاکیزگی کی گواہی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ اتنی خاص ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا۔ مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ تمہاری وہ نظروں کی شرارتیں جن میں میرے لیے عزت اور احترام جھلکتا ہے، مجھے دن بدن تمہارا گرویدہ بناتی جا رہی ہیں۔ جس دن سے تم نے اپنے دل کا حال مجھ سے کہہ دیا، اس دن سے میری دنیا میں ایک نیا رنگ بھر گیا۔ میری دل کی کیفیت کو ایک شعر میں یوں بیان کرتی ہوں: تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ہر لمحہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی ہر خوبصورتی سمٹ کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ تم نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی اور اس کہانی میں جو محبت اور وفا تھی، اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ تمہارے الفاظ، تمہاری باتیں اور تمہارا خلوص مجھے تمہارا دیوانہ بنا رہا ہے۔ تمہیں سوچتے ہوئے میں اکثر یوں کہتی ہوں، یہ جو خاموش لمحے تمہارے نام کے ہیں، یہی لمحے میرے دل کا سکون ہے۔ میری زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ تمہاری یاد سے منسلک ہو گیا ہے۔ تم میری دعاؤں میں شامل ہو اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری محبت کا یہ سفر ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ محبت کے ساتھ، تمہاری کومل۔ میں خط پڑھتے ہوئے ہر لفظ کو محسوس کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو کاغذ پر ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے، اور شاید ان آنسوؤں کی نمی کومل کے خط کو مزید قیمتی بنا رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر کومل کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ یہ سب تم نے میرے لیے لکھا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ ہاں، اور یہ صرف ایک خط نہیں، میری زندگی کا خلاصہ ہے، کومل نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سردیوں کی اس حسین شام میں خط کے الفاظ
اور ہمارے آنسوؤں نے ایک ایسا پل بنایا جس نے ہماری محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شام دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا میں ایک سنجیدگی اور خاموشی سی چھا گئی تھی، جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر رک کر وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہی ہو۔ مغرب کی اذانوں کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا ماحول بھی کچھ سنجیدہ اور پرسکون لگ رہا تھا۔ ہم دونوں اوول گراؤنڈ کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ کومل کچھ خاموش اور گہری سوچ میں تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا، کومل، کافی دیر ہو گئی ہے، تم گھر کیسے جاؤ گی؟ کومل نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکن اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں، دیر تو ہو گئی ہے، میں ڈرائیور کو فون کر دیتی ہوں، وہ آ جائے گا۔ اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور ڈرائیور کو فون کیا۔ فون پر مختصر گفتگو کے بعد اس نے بتایا کہ ڈرائیور قریب ہی ہے اور 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ ہم دونوں اوول گراؤنڈ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یونیورسٹی کے خوبصورت ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ کومل نے گہری سانس لی اور کہا، یہ یونیورسٹی ہماری یادوں کا کتنا بڑا مرکز ہے نا؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں واقعی، یہ جگہ ہمیشہ دل کے قریب رہے گی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے کیمسٹری بلاک کے دروازے تک پہنچے۔ وہاں سے باہر نکل کر کومل اپنے ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑی قریب آ کر رکی اور کومل نے مجھے الوداعی مسکراہٹ دیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر کہا، خیال رکھنا۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں واپس اقبال ہاسٹل کی طرف چل دیا۔ ہاسٹل میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کبھی ہماری آوازوں سے گونجا کرتی تھی۔ قائد اعظم ہاسٹل کے سامنے پہنچا تو حاذق کو کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ میری طرف آیا۔ ہاں، آ گئے؟ گفٹ دے دیا؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، دے دیا، میں نے مختصراً جواب دیا۔ حاذق نے میری طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، کچھ خاموش لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ ہاں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ سامان اکٹھا کر لیا ہے؟ میں نے ایک نظر بیگ پیک پر ڈالی اور ہنستے ہوئے کہا، یہ سب کچھ موٹر سائیکل پر کیسے لے کر جائیں گے؟ اور اگر راستے میں سیٹ کا نیا شاپر پھٹ گیا تو؟ حاذق نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہا، کچھ نہیں ہوتا، سب سنبھال لیں گے۔ حاذق اور میں ہاسٹل میں گھومتے رہے، ہر کمرے میں جا کر اپنے دوستوں سے ملے۔ یہ ہماری ہاسٹل کی زندگی کا آخری دن تھا۔ وہ ہنسی مذاق، راتوں کی بے خوابی اور ہاسٹل کی گرمیوں کی چھت پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے لمحے سب یادوں میں رہ گئے تھے۔ ہم دونوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے مرکزی دروازے سے باہر نکل آئے۔ ایک عجیب سا خالی پن دل میں تھا، جیسے زندگی کا ایک باب بند ہو رہا ہو۔ حاذق نے موٹر سائیکل نکالی اور ہم دونوں اس پر سوار ہو گئے۔ چل کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، اور گھر کے لیے بھی کچھ لے لیتے ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، حاذق نے جواب دیا، اور ہم انارکلی کی گلیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ انارکلی کی پرانی گلیاں رات کے وقت روشن تھیں۔ جگہ جگہ لوگوں کی چہل پہل، کھانے پینے کی خوشبو اور زندگی کی روانی دیکھ کر دل خوش ہو رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانے کا آرڈر دیا اور باتیں کرتے رہے۔ یاد آئے گا نا یہ سب؟ حاذق نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت، یہ سب لمحے، یہ گلیاں، یہ دوست، یہ سب کچھ، میں نے جواب دیا۔ کھانے کے بعد ہم نے کچھ مزیدار پکوان پیک کروائے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ رات ہمارے لیے الوداعی بھی تھی اور ایک نئی شروعات کا پیغام بھی۔ ہاسٹل کی زندگی ختم ہو چکی تھی، مگر یہ یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی، انارکلی کی روشنیوں کے ساتھ۔ دل میں ایک امید اور خوشبو لیے ہم دونوں اپنی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر موٹر سائیکل پر حاذق کے ساتھ باتیں کرتے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ لاہور کی روشن سڑکیں اور ہلکی سی سرد ہوا سفر کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ جب ہم باتوں میں مشغول تھے، اچانک حاذق نے بریک لگائی اور کہا، یہ لو، پہنچ گئے تمہارے گھر کے دروازے پر۔ میں نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا اور وقت پر نظر ڈالی۔ ارے بھائی، 9 بج گئے۔ حاذق ہنس کر بولا، 9 بجے نہیں، 9:05 ہو رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار تم ہمیشہ مذاق کے موڈ میں رہتے ہو، میرے بھائی کا نہیں ہوتا؟ حاذق نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور مجھے زور سے گلے لگایا۔ اچھا، یہ لو چابی، مصطفیٰ کے گھر جا کر دے آؤ، میں سامان اندر لے جاتا ہوں۔ حاذق دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک ننھی سی بچی ہادیہ دروازہ کھولتے ہی باہر نکلی۔ وہ اپنی موٹی موٹی آنکھوں
दो पोनियों और खूबसूरत फ्रॉक में इतनी प्यारी लग रही थी कि देखते ही दिल खुश हो गया। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? हादिया ने मासूमियत से पूछा। हाजिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हादिया खुशी से बोली, मैं तो ठीक हूँ। देखें, आज मैंने दो पोनियाँ की हैं, कैसी लग रही हैं? उसने शरारती अंदाज में अपना सर इधर उधर हिलाया और उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट थी। हाजिक ने उसके गालों को नरमी से छूते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई, हादिया ने खुश होकर कहा। भाई, फ्रॉक कैसी लग रही है? छोटी बच्ची की ख्वाहिश थी कि उसकी हर चीज़ की तारीफ हो। हाजिक ने उसके फ्रॉक की तारीफ की और अपनी जेब से दो टॉफियां निकालकर उसे दे दी। खुशी से चमकती आंखों के साथ हादिया अंदर भाग गई और कुछ ही देर में मुस्तफ़ा दरवाजे से बाहर आया। मुस्तफ़ा ने बाहर आते ही मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये लो अपनी मोटरसाइकिल की चाबी और देख लो कोई शॉपर फटा तो नहीं। मुस्तफ़ा हंसकर बोला, हाँ भाई पता है, लेकिन आप जानते हैं ना मोटरसाइकिल के शॉपर का फटना बहुत अहम मसला है। हाजिक और मुस्तफ़ा के दरमियान इस मौजू पर हंसी मजाक जारी रहा। मैं कुछ देर के बाद बाहर आया तो देखा कि दोनों अभी तक बातों में मसरूफ़ हैं। हाजिक ने मुझे आवाज़ दी, मीर दोस्त ज़रा इधर आओ। मुस्तफ़ा कह रहा था कि उनके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल घर में बेकार पड़ी है। यार, यूनिवर्सिटी जाने के लिए हम ये ख़रीद सकते हैं, क्या ख्याल है? हाजिक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। ठीक है मुस्तफ़ा भाई, बताओ कितने की है? मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, इस बारे में आप मेरे बाबा से बात कर लें, वो भी कह रहे थे कि मोटरसाइकिल बेचनी है। हमने फैसला किया कि अगले दिन मुस्तफ़ा के वालिद से बात करेंगे। मुस्तफ़ा एक मासूम और सादा दिल बच्चा था। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट और उसका दोस्ताना रवैया दिल को खुश कर देता था। उस नन्ही हादिया की मासूमियत ने भी दिल को छू लिया था। मामू जान अपने पसंदीदा सोफे पर आराम से बैठे रिमोट से चैनल्स बदलने में मसरूफ़ थे। टीवी की रोशनी कमरे में मध्यम सा उजाला फैला रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ और थोड़ा तवक्कुफ करके कहा, मामू जान, ये सामने मोहम्मद अहमद साहब रहते हैं ना? उन्होंने नज़रें टीवी स्क्रीन से हटाए बगैर कहा, नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। मैंने फिर वजाहत की, मामू, मैं बता रहा हूँ कि सामने मोहम्मद अहमद साहब रहते हैं। उनका बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उसने नई मोटरसाइकिल ली है। मामू ने मुस्कुराते हुए और रिमोट से दूसरा चैनल बदलते हुए कहा, अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, क्या मिठाई खिलाई उन्होंने? मैंने झुंझला कर कहा, अरे मामू जान, आप भी हाजिक के साथ रह रहकर मजाक करना शुरू हो गए हैं। पूरी बात तो सुनते नहीं हैं, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मामू ने नीम संजीदगी से जवाब दिया, अरे भाई, बताओ तो सही, क्या हो गया है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद अहमद साहब का बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहा था कि मोटरसाइकिल के शॉपर्स ना उतर जाएं, वरना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हा हा हा, मामू ने अपने मखसूस अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा, ये भी कोई बात है? वो बात ही नहीं सुन रहे थे, ड्रामा देख रहे थे। मैंने सोचा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसी दौरान मोमानी जान गरम गरम चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। उनकी आमद ने कमरे का माहौल मजीद खुशगवार कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या बात हो रही है, मुझे भी बताओ। इन दोनों को तो छोड़ो, ये सारा दिन खबरें देखते और मजाक करते रहते हैं। मैंने सोफे पर ज़रा सुकून से बैठते हुए कहा, मोमानी जान, मैं बता रहा था कि सामने मोहम्मद अहमद साहब रहते हैं। उनका बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहा था कि उसकी पुरानी मोटरसाइकिल ऐसे ही खड़ी है, उसके बाबा बेचना चाहते हैं। हाजिक, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, फौरन बोला, अगर तूने अब कुछ बोला ना तो ये चाय की ट्रे तेरे ऊपर उल्टा दूंगा। खबरदार जो तुम्हारी आवाज़ आई। मामू जान ने बिस्किट उठाते हुए कहा, ऐसे भी नहीं है कि तुमसे बुरा कोई नहीं। मैंने गुस्से से कहा, ठीक है मामू, याद रखिएगा, ये बात मैंने मसनून से कही। वो दोनों ड्रामा देख रहे थे और उसमें कोई सीन चल रहा था जो बहुत गमगीन था और वो दोनों उसमें गुम थे। मुमानी जान ने मुस्कुराते हुए बात को जारी रखा, हाँ, वो बता रहा था कि उसकी पुरानी मोटरसाइकिल फ़रोख्त के लिए है। मैंने हाजिक की तरफ गुस्से से देखा। वो फ़ौरन चुप हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैंने गुस्से में चाय गिरा दी तो वो वाकई जल जाएगा। मैंने बात मुकम्मल करते हुए कहा, मामू, मेरी राय है कि हम वो मोटरसाइकिल खरीद लें, यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी हो जाएगी। मामू ने बिस्किट का आखिरी टुकड़ा खाते हुए कहा, हाँ, अगर सस्ती में देते हैं तो ले लो, सो बात कर लेना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आप खुद मोहम्मद अहमद साहब से बात कर लें। मामू ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी तो मेरा 10 बजे वाला ड्रामा शुरू होने वाला है, सो बात कर लेंगे।
چائے کی خوشبو اور بسکٹ کے ذائقے نے مجھے ماضی کی یاد دلا دی۔ جیسے ہی میں نے بسکٹ چائے میں ڈبویا، کومل کی مسکراہٹ یاد آ گئی جب وہ میرے لیے بنانا بریڈ بنا کر لائی تھی۔ اس وقت ہم نے کافی کے ساتھ وہ بریڈ کھائی تھی۔ میں زیر لب مسکرانے لگا۔ حاذق نے فوراً کہا، ماموں دیکھیں یہ مسکرا رہا ہے، ضرور کوئی بات یاد آ رہی ہے۔ ماموں نے ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماموں کچھ نہیں، آپ اپنی خبریں دیکھیں۔ یہ سن کر ممانی جان اور حاذق زور زور سے ہنسنے لگے۔ یہ خوشیاں اور کہکہے ہمارے گھر کی رونق تھے۔ حاذق کی موجودگی نے ہمیشہ گھر کو زندہ رکھا۔ وہ واقعی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ باہر کا کوئی فرد ہے۔ نومبر کی شام تھی، ہر طرف سرد ہوا چل رہی تھی اور پارک کے درختوں کے پتے سرسراہٹ کی موسیقی پیدا کر رہے تھے۔ ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھے تھے جس پر شبنم کے قطرے محسوس ہو رہے تھے۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی تہ پھیلی ہوئی تھی اور دور کہیں سے بچوں کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سردی سے برف جیسے ٹھنڈے ہو رہے تھے اور میں اپنی جیکٹ کی جیبوں میں انہیں گرم رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے میر دوست کی طرف دیکھا جو سامنے روشنیوں اور آسمان کی رنگینی میں گم تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، پھر ہلکی آواز میں سوال کیا، تم نے حاذق کے بارے میں کچھ بتایا نہیں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے کسی گہری سوچ سے واپس آیا ہو۔ کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا حاذق کو کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ میرے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا قہقہا لگا کر بولا، ارے یار، محبت؟ لو، حاذق کو تو وہ محبت ہوئی تھی جو کہانیوں میں ہوتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سی کہانی؟ وہ ذرا آگے جھکا جیسے کوئی راز بتانے والا ہو اور بولا، اس کی محبت بالکل چٹپٹی اور چٹکھاری تھی، بالکل ایسی جیسے تیز مرچوں والی بریانی جس کو کھاتے ہی اندر تک آگ لگ جائے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، چٹپٹی محبت؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، اور سنو، وہ مسکراتے ہوئے مزید تفصیل میں گیا، بالکل مسالے والی نہاری جیسی تھی، جیسے نہاری کھانے کے بعد ماتھے پر پسینہ آتا ہے اور زبان کو لگتا ہے کہ ابھی کچھ اور مزہ لینا ہے۔ میں نے قہقہا لگایا، اور کیا؟ اور اس نے گویا سوچتے ہوئے کہا، کبھی کبھی یہ محبت بالکل آئس کریم کی طرح میٹھی اور ٹھنڈی بھی ہوتی تھی، ایسی کہ جسے کھا کر انسان کے دانتوں میں جھڑجھڑی سی آ جائے لیکن دل چاہے کہ ختم نہ ہو۔ اس کے الفاظ میں ایسی چاشنی تھی کہ سردی کے باوجود میں خود کو مسکرا کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوا کی ایک سرد لہر نے ہمیں جھنجھوڑا تو میں نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، یار تفصیل میں بتاؤ، ایسا کیا تھا اس محبت میں؟ اس نے بینچ کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، یار وہ چٹپٹی کہانی صرف وہی سنا سکتا ہے جس نے محسوس کی ہو، لیکن اتنا جان لو، حاذق کی محبت صرف دل کی بات نہیں تھی بلکہ ذائقے کی طرح کبھی تیز، کبھی میٹھی اور کبھی درد بھری تھی۔ اس شام کی سردی، روشنیوں کی جھلک اور محبت کی باتوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا جو مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور سردیوں کی دھندلی صبحوں نے ایک بار پھر روزمرہ کی مصروفیات کا آغاز کر دیا تھا۔ یونیورسٹی دوبارہ کھل گئی تھی اور ہم دونوں نے چند دن پہلے ہی محمد احمد صاحب سے موٹر سائیکل خریدی تھی جو ہماری روزمرہ کی سواری بننے والی تھی۔ چھٹیاں کیسے گزریں یہ سمجھنے کا وقت بھی نہ ملا۔ کچھ دن گھر کی ترتیب و تنظیم میں نکل گئے اور باقی دن آرام کرتے گزر گئے۔ اس دوران حاذق نے گھر جانے کی بجائے میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ماموں جان اور مومانی جان کے ساتھ جو تعلق بنایا وہ نہایت دلچسپ تھا۔ خاص طور پر ماموں جان کے ساتھ اس کا وقت اس قدر خوبصورت گزرا کہ دونوں کی باتیں کسی پرانے دوستوں کے قصے سنانے جیسی لگتیں۔ دن کے وقت وہ دونوں ٹی وی پر خبریں دیکھتے، پرانے ڈراموں کی قسطیں دیکھا کرتے اور ان پر تبصرے کرتے۔ ماموں جان اکثر ان کے لطیفوں سے محظوظ ہوتے اور کبھی کبھار خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ میں بھی اس گفتگو کا حصہ بنتا، مگر زیادہ وقت حاذق اور ماموں جان کی مخصوص جوڑی کے نام رہتا۔ جب یونیورسٹی دوبارہ کھلنے کی خبر آئی تو ماموں جان کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی۔ انہوں نے مذاقاً کہا، اب تم دونوں چلے جاؤ گے تو یہ رونق ختم ہو جائے گی۔ حاذق نے قہقہا لگایا،
اور جواب دیا، ماموں جان اب صبح 9 بجے والا ڈرامہ آپ کو اکیلے دیکھنا پڑے گا، رات کو ہمیں اس کا خلاصہ سنانا ہوگا۔ ماموں جان نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یونیورسٹی نہ جاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں۔ مومانی جان بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، ان دونوں کو بٹھا لو گھر میں اور آپ آرام سے ٹی وی دیکھا کریں۔ ماموں جان نے کہا لگاتے ہوئے جواب دیا، بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے دن کی تیاری کے لیے ہم رات کو اپنے کمرے میں تھے۔ حاذق نے الماری کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، یار یہ بتاؤ، ہاسٹل میں تو کپڑے استری کرنا میری ذمہ داری تھی، اب یہ کام کون کرے گا؟ میں نے لیٹے لیٹے جواب دیا، بھائی اب اپنی ذمہ داری خود نبھانی ہوگی۔ حاذق نے طنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور جیسے ہی اس نے الماری کھولی حیرت زدہ رہ گیا۔ واہ، یہاں تو سب کپڑے پہلے ہی استری ہو چکے ہیں۔ میں فوراً اٹھا اور اس کے پاس گیا۔ یہ مومانی جان کی مہربانی ہے، لگتا ہے انہوں نے پہلے ہی ہماری پریشانی کا حل نکال دیا تھا۔ حاذق نے کہکا لگایا اور کہا، چلو میری ایک اور ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ پھر وہ شرارتی انداز میں بولا، جلد ہی یہ کام بھی ختم ہو جائے گا، کومل بھابھی آ جائیں گی، تب میری جان چھوٹ جائے گی۔ ہم دونوں دیر تک ہنستے رہے۔ یونیورسٹی کا پہلا دن ایک نئی شروعات کا اشارہ دے رہا تھا اور حاذق کی باتوں اور مزاح نے اس لمحے کو یادگار بنا دیا تھا۔ ہاسٹل کی زندگی کا ہر لمحہ ایک خوبصورت یاد کی صورت میں ہمارے دلوں میں محفوظ تھا۔ آج جنوری کی ایک حسین صبح تھی۔ نیا سال اپنی خوشبو اور سردی کے ساتھ آغاز کر چکا تھا۔ ہوا میں کھنکی تھی مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی تازگی اور جوش بھی تھا۔ نئے سال کی خوشیوں اور محبتوں نے سردیوں کے اس موسم کو مزید دلکش بنا دیا تھا۔ ہر طرف ہیپی نیو ایئر کے اسٹیٹس اور مبارکبادیں گونج رہی تھیں۔ میں اور حاذق یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ نیچے سے ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ غالباً مومانی جان پراٹھے بنا رہی تھیں۔ اس وقت کی خوشبو نے مجھے مزید پرجوش کر دیا۔ ارے حاذق، وہ نیا پرفیوم نکال دے جو تو خرید کر لایا تھا، میں نے کہا۔ حاذق نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا، تجھے کیسے پتا؟ میں نے تو اسے اتنا چھپا کر رکھا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں بھائی، نظر آ گیا تھا، اب نکال، میں لگاؤں گا، زیادہ نہیں لگاؤں گا، وعدہ ہے۔ حاذق نے شک بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ہاں ہاں جانتا ہوں تیرے وعدے، تو تھوڑی سی پرفیوم لگانے کے بہانے پورے کا پورا نہا لیتا ہے، بوتل کو ایسے خالی کر دیتا ہے جیسے ہفتہ بھر کی کسر نکالنی ہو۔ میں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، اگر نہیں دینی تو نہ دے، میرے پاس اپنی بھی ہے۔ حاذق نے جھنجھلا کر پرفیوم کی بوتل میری طرف بڑھائی، اچھا لے لگا لے، مگر زیادہ نہیں، سمجھا؟ میں نے پرفیوم کی بوتل پکڑی اور اپنے اوپر چھڑکنا شروع کر دیا۔ 1 2 3 4 10 11 12، بس کر دے میرے بھائی، بس کر دے، حاذق نے چیختے ہوئے کہا، مگر میں کہاں رکنے والا تھا۔ ارے تھوڑی سی اور لگا لینے دے۔ حاذق نے بوتل چھیننے کی کوشش کی، اسی کشمکش میں بوتل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور چکنا چور ہو گئی۔ ہم دونوں نے نیچے ٹوٹی ہوئی بوتل کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف۔ حاذق نے غصے سے کہا، کمینے، تو نے میری پرفیوم توڑ دی، تجھے پتہ ہے کتنے کی لی تھی؟ میں نے شرمندگی سے کہا، کتنے کی؟ 600 روپے کی لایا تھا، اور تو نے یہ حال کر دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ارے تو بہت بڑا کمینہ ہے، حاذق نے کہا لگاتے ہوئے کہا، چلو نیچے چلتے ہیں، مومانی جان کے پراٹھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم دونوں نیچے کی طرف چل پڑے، ہنسی اور خوشبو کے اس حسین لمحے کو یادگار بنا کر۔ جیسے ہی ہم سیڑھیاں اترے، سامنے ماموں جان ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھے اور مومانی جان غالباً کچن میں تھیں۔ میں نے کچن کی طرف آواز لگائی، مومانی جان جلدی ناشتہ لے آئیں، ہمیں یونیورسٹی کے لیے نکلنا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کچن سے مومانی جان کی آواز آئی، آ رہی ہوں، بس پراٹھا ڈال رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گرم گرم ناشتے کی ٹرے لے کر آ گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے ہمارے سامنے ناشتہ رکھا، حاذق خوشی سے جھوم اٹھا اور میرا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے مومانی جان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہے؟ سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ہے، سردیوں کی خاص سوغات۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، پتہ ہے مومانی جان، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پورے موسم سرما میں یہی کھانا پڑے گا۔ حاذق نے کہا لگاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، صبح کا ناشتہ، ساگ اور مکئی کی روٹی،
दोपहर का खाना साग और घी वाली रोटी, रात का खाना साग और चावल। भाई ये तो परफेक्ट प्लान है। मैंने जिद होकर कहा, बस करो, मुझे नहीं खानी ये गाय भैंसों वाली चीज़ें। हाजिक ने मोमानी जान की तरफ देखते हुए कहा, अरे वो जो फ्रिज में मक्खन पड़ा हुआ है वो भी तो ले आए। मक्खन डालकर साग के साथ मकई की रोटी खाने का अपना ही मज़ा है। मैंने गुस्से से हाजिक की तरफ देखते हुए कहा, गंदा इंसान, ये पट्ठे होते हैं भैंसों को डालने वाले। तुम लोग ये कैसे खा लेते हो? मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। मोमानी जान ने मुझे चुप करवाने के लिए इशारा किया और नरम लहजे में बोली, जानती हूँ मेरे बच्चे, तू साग नहीं खाता, तेरे लिए कीमा भुना है, अभी गरम गरम पराठा ला रही हूँ, ये पकड़ कीमा खा ले। ये सुनते ही हाजिक ने मिस्कीन बनकर कहा, अरे मुझे भी दे दो, गरीब को भी रोटी चाहिए, भूख से मरने वाला हो रहा हूँ। मामू जान जो टीवी देखने में गुम थे बोले, पहले ये तो देख लो कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन मर गया, कौन जी रहा है, और किस ड्रामे में सास ने बहू को कत्ल कर दिया। बल्कि अब तो बहुएं भी एडवांस हो गई हैं, सास को ही कत्ल कर देती हैं। हाजिक ने फौरन लुकमा दिया। मामू जान, कहीं आपकी बहू भी तो? मामू जान ने कहका लगाते हुए कहा, नहीं भाई, मेरी बहू ऐसी नहीं होगी। हाजिक ने हंसते हुए कहा, कोमल भाभी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मामू जान ने चौंक कर कहा, ये कोमल कौन है? मोमानी जान ने बात संभालते हुए कहा, कोई नहीं कोई नहीं, बस ये लें, आपके लिए कीमा भी दे देती हूँ, और साग भी, दोनों चीज़ें खाएं। मामू जान ने खुश होकर कहा, हाँ दोनों चीज़ें दे दो, मज़ा आ जाएगा। सबके साथ बैठकर हम नाश्ता करने लगे। हाजिक अपनी बातों से माहौल को खुशगवार बनाए रखे हुए था और मामू जान के दिलचस्प तबसरे हमारी हंसी को दुगना कर रहे थे। इस गपशप और हंसी मजाक में वो जनवरी की सर्द सुबह भी गर्मजोशी से भरपूर हो गई। नाश्ता करने के बाद जैसे ही हम घर से बाहर निकले, जनवरी की सर्द हवा ने हमारे इस्तकबाल के साथ हमारी जान ही निकाल ली। धुंध इतनी शदीद थी कि ना सामने का मंजर साफ था और ना ही इर्द गिर्द के मकान। हर तरफ एक सफ़ेद धुंध का पर्दा सा छाया हुआ था। मैंने हाजिक की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाजिक, इतनी धुंध में यूनिवर्सिटी कहाँ जाएंगे? ज़रा ग्रुप चेक कर, शायद कोई नोटिफिकेशन आया हो और छुट्टी हो। हाजिक ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई खौफनाक बात कह दी हो और जवाबन कहा, अरे भाई, यूनिवर्सिटी खुल गई है और तुझे पता है आज सर मोहम्मद वकास की क्लास है। वो अटेंडेंस के मामले में ज़रा भी रियायत नहीं करते। अगर उन्होंने इनएलिजिबल कर दिया तो फिर मुंह देखते रहना। ऊपर से मौजू भी जदीद गज़ल का है जो तूने कभी खोलकर पढ़ा भी नहीं। मैंने जज होकर कहा, अच्छा अच्छा, भाषण मत दे, समझ गया हूँ। हाजिक ने हंसते हुए कहा, प्यारे भाई, यही बात तू हमेशा कहता है। अब तैयार हो जा, निकलना है। मैंने अचानक उसके करीब आते हुए शरारत से कहा, मेरा प्यारा भाई, मेरी जान, भाई की जान, तू तो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल चलाता है, इतनी आरामदाह सवारी करवाता है कि सुकून मिल जाता है। चला लेना आज मोटरसाइकिल। हाजिक ने मेरी तरफ खफा नज़रों से देखा और बोला, ये मोहब्बत भरी बातें ना कर। मैं जानता हूँ तू ये सब सिर्फ काम निकलवाने के लिए करता है, पहले कभी मेरे आगे पीछे नहीं घूमता। मैंने उसका हाथ थामते हुए उसे गले लगाया और मिस्कीन लहजे में कहा, मेरा प्यारा भाई, प्लीज़ ना, चलानी पड़ेगी, नहीं तो मैंने नहीं जाना। हाजिक ने सर पर पहनी हुडी को नीचे किया और मेरे करीब होकर कहा, मैं नहीं चलाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा। इतनी सर्दी है, और वैसे भी तो देख, मेरा नहीफ सा जिस्म है और तेरा निकला हुआ पेट। भाई मुझे तो मौत ही आ जाएगी। 5 मिनट की बहस के बाद हासिक ने आखिरकार हथियार डाल दिए, चल बैठ जा, लेकिन याद रख, आते वक्त तू चलाएगा। हम दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हुए और धुंध को चीरते हुए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शदीद सर्द हवा हमारे चेहरे काट रही थी और धुंध ने पूरे मंजर को किसी पुरस्कार कहानी की तरह बना दिया था। हाजिक जो सर्दी के मारे कांप रहा था, रास्ते में बार बार कह रहा था, मुझे याद दिला देना, आइंदा ये एहसान नहीं करूँगा। मैं जो पीछे सुकून से बैठा गाने गुनगुना रहा था, मुस्कुराते हुए जवाब देता, बस एक बार ये सफ़र ख़त्म हो जाए, फिर बाकी बातें बाद में। जैसे तैसे हम यूनिवर्सिटी पहुंच ही गए। रास्ते भर हाजिक अपनी सर्दी की शिकायत करता रहा। वो एक लम्हे के लिए भी खामोश ना हुआ और उसका रवायती मुझे सर्दी लग रही है वाला जुमला बार बार दोहराना मेरे लिए मजाक का सबब बन चुका था। इस दौरान मैं हैंड फ्री लगाकर पुराने गाने सुनता रहा, जैसे हमेशा करता हूँ। मुझे मोहम्मद रफ़ी और पुरानी गज़लें सुनने का शौक़ है।
وہ اپنے گانوں کی ایک الگ دنیا ہے جس میں میں ہر بار کھو جاتا ہوں۔ یونیورسٹی پہنچتے پہنچتے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ جیسے ہی ہم گیٹ پر پہنچے، حاذق نے اپنی ہمیشہ کی شکایت دہراتے ہوئے کہا، یار مجھے چائے پلاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، میرے ہاتھ تو برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ وہ بولا، ہاں بھائی، موٹر سائیکل بھی تمہیں چلانی پڑے، اب یہ بتاؤ کہ انٹر کیفے چلیں یا ادھر ہی کسی جگہ چائے کا انتظام کریں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہم دونوں کیفے کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں نے اپنے موبائل جیب سے نکالا تو دیکھا کہ کومل کا میسج آیا تھا۔ کہاں ہو؟ میں تمہارے لیے گرم گرم کافی لے کر آئی ہوں۔ یہ پڑھ کر میرے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ حاذق نے فوراً میرا موبائل جھپٹ لیا اور کومل کو میسج کر دیا، مجھے کافی نہیں پسند اور تمہارے ہاتھ کی کافی تو بالکل نہیں، آئندہ مت لانا۔ میں نے حاذق کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا کر دیا، وہ ناراض ہو جائے گی۔ حاذق ہنستے ہوئے بولا، تو فکر نہ کر، میں سنبھال لوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہم اردو لان کی طرف آ گئے جہاں کومل ہمیں نظر آ گئی۔ اس کے چہرے پر ناراضی صاف جھلک رہی تھی۔ حاذق نے فوراً کہا، بھابی، میرا مطلب ہے کومل باجی، یہ سب مذاق تھا۔ کومل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جانتی ہوں تم دونوں ایک جیسے ہو۔ اچھا کافی لے لو۔ میں نے کافی کا گلاس اٹھایا اور حاذق کی طرف بڑھا دیا۔ لے بھائی پی لے۔ حاذق نے کافی ختم کیا اور گلاس مجھے واپس دیتے ہوئے کہا، اچھا یہ خالی گلاس بھی سنبھال لے۔ کلاس میں پہنچتے ہی محمد وقاص صاحب کا خوف سب کے چہروں پر واضح تھا۔ وہ واقعی اٹینڈنس کے معاملے میں سخت تھے اور اس دن بھی کوئی رعایت نہیں تھی۔ ہمیں جدید غزل پر نہ صرف ایک اسائنمنٹ مکمل کرنی تھی بلکہ اس پر پریزنٹیشن بھی دینی تھی۔ کومل نے فوراً کہا، ہم تینوں مل کر گروپ بناتے ہیں، حاذق تمہاری مدد کے بغیر یہ کام ممکن نہیں۔ حاذق نے ایک بار پھر سردی کی شکایت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لیکن پہلے مجھے چائے پلاؤ۔ اور یوں گپ شپ اور ہلکے پھلکے جھگڑوں کے بیچ دن کا آغاز ہوا۔ کلاس کا وقت قریب آ چکا تھا اور ہم سب نے جلدی جلدی اپنی جگہوں پر پہنچنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر محمد وقاص صاحب کی کلاس ہمیشہ کھچا کھچ بھری ہوتی تھی اور آج تو موضوع بھی جدید غزل کا تھا، ایک ایسا موضوع جو اردو ادب کے طالب علموں کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ میں، حاذق اور کومل ہم تینوں یونیورسٹی کے سب سے زیادہ متحرک اور ادب پسند دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جیسے ہی ہم کلاس میں داخل ہوئے، ہر سیٹ پہلے ہی بھر چکی تھی اور صرف سامنے کی چند سیٹیں خالی تھیں۔ یار لگتا ہے آج پورا شعبہ ہی کلاس میں آ گیا ہے، حاذق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب کی اٹینڈنس کی دہشت اور ان کے لیکچر کی کشش دونوں کا کمال ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم فرنٹ پر ہی جا کر بیٹھ گئے جبکہ کومل لڑکیوں کی سائڈ پر اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کلاس میں خوشگوار گہما گہمی تھی، لیکن جو ہی ڈاکٹر محمد وقاص صاحب نے کمرے میں قدم رکھا، ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کتابوں کا ایک جاتھا میز پر رکھا اور اپنی اینک کو درست کرتے ہوئے بولے، آج ہم جدید غزل پر گفتگو کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ یہ موضوع آپ سب کے لیے دلچسپ ہوگا۔ انہوں نے اپنی بات کا آغاز اردو ادب میں جدیدیت کے حوالے سے کیا۔ جب جدیدیت نے اردو ادب میں اپنی جڑیں مضبوط کیں تو غزل بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جدید غزل نے جہاں روایتی موضوعات کو برقرار رکھا، وہیں اس میں عصری مسائل، سماجی حقیقتوں اور انسانی نفسیات کا عکس بھی شامل ہوا۔ ڈاکٹر صاحب نے جدید غزل کی ابتدا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، 1980 کے بعد کی غزل کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اس عہد کے شعراء نے غزل کو ایک نئی معنویت دی۔ شاہد جمیل، کوثر مظہری اور احمد فراز جیسے شعراء نے اردو غزل کو ایک نیا رخ دیا۔ ان کے کلام میں محبت کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل، سیکولرزم اور انسانی نفسیات کی ترجمانی بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے شاہد جمیل کا ایک شعر پڑھا، ہوا کے رخ پہ لوئیں متحد نہیں ورنہ ابھی چراغوں میں ایسا نہیں کہ جان نہیں۔ یہ شعر مسلمانوں کے اتحاد کی کمی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے اور شاہد جمیل نے چراغ کی لو کے استعارے سے اس وحدت کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے یہ کہنے پر حاذق نے مجھے ہلکے سے کوہنی ماری اور سرگوشی میں کہا، یار یہ تو واقعی گہری بات ہے، شاہد جمیل کی شاعری سنجیدہ اور سچی لگتی ہے۔ بالکل، لیکن ان کی شاعری کو صحیح سے سمجھنے کے لیے دل میں ایک خاص گہرائی اور مطالعے کی عادت ہونی چاہیے، میں نے جواب دیا۔ اسی دوران کومل نے ہمیں گھور کر دیکھا جیسے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی ہو۔
कोमल का गुस्सा हमेशा क्लास के असूलों पर रहता है। हाजिक ने आहिस्ता से कहा और हम दोनों हंस दिए। डॉक्टर साहब ने बात आगे बढ़ाते हुए अहमद फराज का जिक्र किया। अहमद फराज जदीद गज़ल के वो शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को रोमानियत और एहतजाज दोनों का इम्तजाज दिया। उनके कलाम में हमें मोहब्बत के जज्बात के साथ साथ जबर और इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ भी मिलती है। फराज का ये मशहूर शेर मुलाहिज़ा कीजिए। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। ये शेर बज़ाहिर मोहब्बत के जज्बात को बयान करता है, लेकिन इसके अंदर एक खूबसूरत तंज़ भी छुपा हुआ है। फराज के अशार की यही खसूसियत है कि वो सादा ज़ुबान में गहरी बात कहने का हुनर रखते हैं। जब डॉक्टर साहब ने एक लम्हे के लिए किताब बंद की तो हाजिक ने मुझसे सरगोशी की। काश हम भी अहमद फराज की तरह कुछ ऐसा कह सकते, शायद कोई लड़की भी मुतासिर हो जाती। चुप कर, वरना कोमल हमें वाकई क्लास से निकलवा देगी, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। डॉक्टर साहब ने बात ख़त्म करते हुए कहा, जदीद गज़ल सिर्फ़ अदब का हिस्सा नहीं, बल्कि ये इंसानी एहसासात और समाजी मसाइल को बयान करने का एक ज़रिया भी है। इसके ज़रिए हम अपनी तहज़ीब और अपने वक्त के मसाइल को समझ सकते हैं। अहमद फराज, कौसर मजहरी और दीगर शौरा ने हमें ये सिखाया कि शायरी महज अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि एक उम्मीद तजुर्बा है। क्लास के इख्तिताम पर हम सब अदब के इस खूबसूरत बाब से बहुत कुछ सीख चुके थे। हाजिक और कोमल ने भी बाद में इस मौजू पर खूब गुफ्तगू की और हम सब ने जदीद गज़ल के मौजू पर अपने इल्म में इजाफ़ा करने की ठानी। इस दिन हमें सिर्फ़ अदब की ताकत का एहसास नहीं हुआ, बल्कि ये भी समझ आया कि अल्फाज की अहमियत क्या होती है। क्लास ख़त्म होने के करीब थी। डॉक्टर वकास साहब ने असाइनमेंट के टॉपिक देने के लिए आखिरी 15 मिनट मुख्तस किए थे। उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहना शुरू किया, देखो बच्चों, आप सब ने जदीद गज़ल पर अपनी असाइनमेंट तैयार करनी है। आप जदीद गज़ल के किसी भी शायर का तारुफ, उनके अशार और उनका तनकीदी या तहकीकी जायज़ा लिख सकते हैं। ख़ास तौर पर उन तमाम शोरा पर तवज्जो दें जो हमारे नसाब में शामिल हैं। ये सुनकर हाजिर ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू जिस अंदाज से मुझे घूर रहा है मैं समझ गया हूँ, तेरी ये असाइनमेंट बना दूंगा, लेकिन ऐसी मासूम सूरत और दुखी शक्ल ना बनाओ भाई। मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जानता हूँ यार, मेरा भाई मेरी मदद करेगा, मैं तो वैसे ही देख रहा था। डॉक्टर वकास ने बात को मज़ीद वाज़े करते हुए कहा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, असाइनमेंट के साथ आपको प्रेजेंटेशन भी देनी होगी और इस बार कुछ नया करेंगे। आप सब ग्रुप्स बनाएं, हर ग्रुप में 4 तलबा होंगे। असाइनमेंट का मौजू सबके लिए एक जैसा होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में हर तालिब इल्म अपनी अलग जिम्मेदारी संभालेगा। यानी असाइनमेंट को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे और हर हिस्सा मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जाएगा। ये सुनकर हाजिक ने परेशान होकर कहा, मीर दोस्त, ये क्या हो रहा है? मुझसे प्रेजेंटेशंस नहीं दी जाती, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऊपर से इतनी लड़कियाँ भी हैं क्लास में, बेइज्जती हो जाएगी। मैंने हल्का सा कहका लगाया और कहा, भाई इतना डरने की ज़रूरत नहीं, देखते हैं कि क्या करना है। डॉक्टर वकास ने कहा, सुने सब, ग्रुप्स ऐसे बनाएं कि हर ग्रुप में 2 लड़के और 2 लड़कियां हों। और हाँ, जब आप प्रेजेंटेशंस देंगे तो दूसरा ग्रुप सवालात करेगा। इस तरह हम एक डिस्कशन भी कर सकेंगे। सब क्लास फेलोज़ ने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए। माहौल काफ़ी पुरजोश था। मैंने हाजिक से कहा, यार हम दोनों एक ग्रुप में हो जाते हैं, कोमल को भी शामिल कर लेते हैं और चौथे के लिए किसी अच्छी सी लड़की को ढूंढ लेते हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वो जिसको तुम छुप छुप के देखते हो उसे ही रख लेते हैं। हाजिक ने हैरानी और झूठे गुस्से में कहा, ये क्या कह रहे हो, ऐसी बातें ना करो, वो तो मेरे दिल को भी मालूम नहीं और तुम ज़ुबान पर ले आए हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सब कुछ मालूम है, दिल की बात छुपती कहाँ है। इतने में कोमल हमारे पास आ गई और बोली, हम तीनों का ग्रुप बनाते हैं, चौथे के लिए कौन होगा? मैंने कहा, रुमैसा को कह दो, वो आ जाए। मैंने चेहरे पर मसनूई मासूमियत लाते हुए कहा, वो जिसको तू हमेशा छुप कर देखता है, वही है ना हाजिका? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई जो भी हो, अब उसे शामिल कर लो। कोमल ने हाजिक की तरफ देखा और कहा, बस तुम दोनों अपनी बातों में लगे रहो, मैं जाकर उमैसा से बात कर कर आती हूँ। इस तरह हमारा ग्रुप मुकम्मल हो गया।
اور ہم جدید غزل کے موضوع پر بحث کے لیے تیار ہو گئے۔ کلاس کا ماحول، دوستوں کی گپ شپ اور ڈاکٹر وقاص کی سنجیدہ باتیں سب ایک دلچسپ یادگار کا حصہ بن چکی تھیں۔ پھر دن یوں ہی گزرنے لگے، وہی روزمرہ کی روٹین۔ روز صبح اٹھنا، یونیورسٹی کے لیے تیار ہونا، ناشتہ کرنا اور موٹر سائیکل پر وہی روز کی بحث، میری اور حاذق کی، کہ تم چلا لو، نہیں تم چلا لو، اور پھر اسی ہنسی مذاق کے بیچ یونیورسٹی پہنچ جانا، کلاسز لینا، دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور زندگی کے وہ حسین ترین لمحات یوں ہی بیتتے رہے۔ ایک دن لکھتے لکھتے میں نے قلم روک لیا اور میر دوست کی طرف دیکھ کر سوال کیا، رومیسا کیسی لڑکی تھی؟ میرے سوال پر وہ مسکرایا اور بولا، رومیسا؟ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، بہت خوش مزاج، ہنس مکھ اور زندہ دل۔ پہلے تو میں اسے بہت خاموش طبع سمجھتا تھا، کیونکہ 2 سالوں تک میں نے اس کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ وہ کلاس میں ہمیشہ خاموش بیٹھی رہتی تھی، جیسے کسی اور دنیا کی ہو۔ لیکن جب وہ ہمارے گروپ میں شامل ہوئی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تو بالکل مختلف نکلی، ایک مکمل خوش مزاج اور شوق طبیعت کی مالک۔ حاذق کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار حاذق، رومیسا تو بالکل تم جیسی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ تمہارا عورتوں والا ورژن ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ سن کر حاذق نے کہکہا لگایا اور بولا، کمینے، ایسی باتیں مت کیا کر، رومیسا کو میرے ساتھ مت جوڑا کر، ورنہ لوگ کہیں گے کہ حاذق محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ وہ لمحے بہت خوبصورت تھے، محبت، ہنسی اور خوشیوں سے بھرپور، اور آج بھی ان یادوں کی خوشبو دل کو مہکا دیتی ہے۔ وہ غالباً جنوری کی ایک سرد اور حسین صبح تھی۔ یونیورسٹی کا ماحول اپنے جوبن پر تھا اور ہم اردو لان کے سبزے پر بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہمارے ارد گرد چل رہی تھی اور سورج کی مدھم روشنی گھاس پر چمک رہی تھی۔ یونیورسٹی کے طلباء مختلف سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ کچھ گھاس پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، کچھ بینچوں پر اپنی اسائنمنٹس کی تیاری میں لگے تھے، اور چند چائے یا کافی کے کپ تھامے سردی اور ماحول کا لطف اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں، حاذق، کومل اور رومیسا اپنی اسائنمنٹ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ حاذق نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، ارے میر دوست، تجھ سے تو سوال کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، نہ تو کبھی اسائنمنٹ بناتا ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے، بس ہمارے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب حاذق کے سر پر ہلکے سے مار دی اور ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کرتا، لیکن جو اسائنمنٹ میں تم سے بنواتا ہوں اس کے بدلے اچھے ریسٹورانٹ میں کھانا یا ناشتہ تو کرواتا ہوں۔ کومل نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تم دونوں جہاں بھی بیٹھتے ہو بحث شروع کر دیتے ہو، چلو مل کر اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ پھر حاذق نے شرارتی لہجے میں کہا، اگر میر دوست اسائنمنٹ لکھے گا تو وہی بات ہو جائے گی، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ یہ سن کر ہم سب زور سے ہنسنے لگے۔ رومیسا نے کومل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ارے کوئی بات نہیں، میں لکھوں گی، میری لکھائی بہت اچھی ہے، کیوں کومل؟ کومل نے تائید میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، رومیسا کی لکھائی واقعی بہت خوبصورت ہے، بلکہ وہ کیلی گرافی بھی کرتی ہے۔ حاذق نے حیرت سے رومیسا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اچھا، آپ کیلی گرافی بھی کرتی ہیں؟ رومیسا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں مجھے بہت شوق ہے۔ حاذق نے متاثر ہو کر کہا، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میں نے شرارتی انداز میں حاذق کی طرف دیکھا اور کہا، ہیں؟ حاذق نے مسکرا کر سر ہلایا اور بولا، ہاں بھائی ماشاء اللہ، اور دل ہی دل میں کہا، حاذق تو بڑا کمینہ ہے۔ وہ لمحے نہایت خوشگوار تھے۔ ہماری باتوں، ہنسی اور ماحول کی ٹھنڈک نے اس دن کو یادگار بنا دیا۔ سر حماد کی کلاس نہیں ہونی، ابھی گروپ میں میسج آیا ہے۔ حاذق نے اپنی موبائل اسکرین ہماری طرف کرتے ہوئے دکھایا اور کہا، چلو یہ تو اچھا ہو گیا، رومیسا اب ایسا کرتے ہیں کہ اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ حاذق نے رومیسا کی طرف دیکھا اور تجویز دی۔ رومیسا نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ پھر حاذق نے میری طرف دیکھا اور کہا، میر دوست تو بھی ساتھ چل۔ میں نے بیزار ہو کر کہا، ارے یار مجھے تو کام ہے، ویسے بھی میں نے کلاس نہیں لینی تھی، ماموں جان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، میڈیکل سٹور جانا ہے، وہ پاس ہی ہے، وہاں سے لے آتا ہوں۔ حاذق نے کومل کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اور تم نے کیا لینے جانا ہے؟ رنگ گورا کرنے والی کریم، یا فیس واش ختم ہوا ہے، یا پھر پرفیوم لینے ہیں؟ کومل نے خفگی سے جواب دیا،
نہیں، مجھے تو بک شاپ جانا ہے، کچھ پرنٹ آؤٹ نکلوانے ہیں، تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ پھر حاذق نے سر ہلاتے ہوئے رمیسا سے کہا، چلو رمیسا، لائبریری چلتے ہیں۔ وہ دونوں مین بلڈنگ کی طرف چل دیے جہاں لائبریری واقع تھی۔ جب وہ دونوں دور جاتے ہوئے نظر آئے تو کومل نے میری طرف مڑ کر کہا، شرم نہیں آتی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے، اور مجھ سے بھی جھوٹ بلواتے ہوئے؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے کوئی بات نہیں، کچھ وقت نکالنا تھا اس لیے بہانہ بنا لیا۔ کومل نے نظریں گھماتے ہوئے کہا، حاذق بھی جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، وہ جاتے ہوئے ایک آنکھ مار کر گیا ہے، دیکھا؟ میں ہنس دیا اور کہا، ہاں وہ کمینہ ایسا ہی ہے۔ کومل نے مزید کہا، تم بھی کمینے ہو۔ میں نے شرارت سے جواب دیا، جو ہوں تمہارا ہی ہوں، جیسا بھی ہوں۔ چلو چھوڑو یہ سب اور سناؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ میں نے کومل سے بات بدلنے کی کوشش کی۔ کومل نے کہا، کچھ نہیں، ویسے ہی، پہلے یہ بتاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، فرائز کھانے کا دل کر رہا ہے، اور ساتھ کافی بھی پلاؤ۔ چلو کیفے چلتے ہیں۔ ہم دونوں انٹر کیفے کی طرف چل پڑے جہاں کی فرائز اور کافی کا ذائقہ واقعی بے مثال تھا۔ لائبریری کے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، صرف کتابوں کے صفحات پلٹنے اور کبھی کبھار دبے دبے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک کونے میں رمیسا اور حاذق ایک میز پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے کتابیں اور نوٹس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ رمیسا کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جبکہ حاذق آرام سے کرسی پر بیٹھا ہوا رمیسا کو دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ کس شاعر پر اسائنمنٹ بنائے؟ حاذق نے اچانک رمیسا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رمیسا نے جلدی سے جواب دیا، میرا خیال ہے احمد فراز پر بنا لیتے ہیں۔ حاذق نے کتاب اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ ہاں، احمد فراز ٹھیک ہیں، لیکن ان پر تو بہت زیادہ کام ہو چکا ہے، کیوں نہ کسی اور شاعر پر لکھیں؟ رمیسا نے سرسری نظر سے حاذق کو دیکھا اور کہا، یہ دیکھو، کتاب بھی مل گئی ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں صرف پوائنٹس نکالنے ہیں اور اسائنمنٹ تیار ہو جائے گی۔ حاذق نے کتاب کا ایک صفحہ کھولا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم نے تو واقعی کام آسان کر دیا، یہ آؤٹ لائن بھی بنی ہوئی ہے، اب بس تھوڑی محنت کرنی ہے۔ رمیسا نے جھنجھلا کر کہا، ہاں، لیکن یہ بھی دیکھو کہ جو ہم لکھیں گے وہ باقی سب سے مختلف ہونا چاہیے۔ حاذق نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تم ہمیشہ اتنی سنجیدہ کیوں ہوتی ہو؟ ایک بات پوچھوں؟ رمیسا نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو۔ حاذق نے نظر جھکا کر کہا، 2 سال ہو گئے کلاس میں، لیکن تم نے کبھی کسی سے بات نہیں کی، کیوں؟ رمیسا نے حیرت سے حاذق کی طرف دیکھا اور جواب دیا، مجھے زیادہ بات کرنا پسند نہیں، اور تم تو ہمیشہ کلاس میں مذاق کرتے رہتے ہو، تم لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ یہ سن کر حاذق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، سچ میں؟ تو تمہیں میں زہر لگتا تھا؟ رمیسا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں، اور تم بھی مجھے زہر لگتی ہو۔ حاذق نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، چلو برابری ہو گئی، لیکن ایک بات بتاؤں، تم اپنی دوستوں کہکشاں اور نتاشا کے ساتھ تو بہت ہنستی ہو۔ رمیسا نے سنجیدگی سے کہا، وہ میری ایک قریبی دوست ہیں، ہر کسی سے بات کرنا ضروری تو نہیں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر دونوں نے دوبارہ اسائنمنٹ پر توجہ دی۔ تھوڑی دیر میں کومل اور میں بھی وہاں پہنچ گئے۔ ارے 2 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا؟ میں نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ رمیسا نے جواب دیا، ہو گیا ہے، اب صرف پریزنٹیشن کی تقسیم کرنی ہے۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کون کون سے اشعار پر بات کرے گا۔ ماحول میں ہنسی مذاق اور چھوٹی موٹی نوک جھونک چلتی رہی۔ ان لمحات میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، دوستی کی، ہلکی محبت کی اور خوشیوں کی۔ یہ دن صرف اسائنمنٹ مکمل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ان قیمتی لمحات کو جینے کا تھا جو ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والے تھے۔ شام کا وقت تھا، آسمان خاموش تھا اور سرد ہوا کا ہلکا سا جھونکا ہماری جلد کو چھو کر گزر رہا تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری کے باہر کی روشنی مدھم ہو چکی تھی اور ہم چاروں دوست ایک خوبصورت دن گزارنے کے بعد واپسی کے لیے تیار تھے۔ اسائنمنٹ تیار ہو چکی تھی اور ہر کسی کو معلوم تھا کہ کون سے شعر پر تنقیدی جائزہ دے گا۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے تھکن سے بھرپور لہجے میں کہا۔ حاذق جو ہمیشہ تیار رہتا تھا فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال دیا۔ رمیسا جو ابھی تک اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی اسائنمنٹ ہمارے حوالے کرنے لگی۔ یہ لے لو حاذق، اس کی کاپیاں نکلوا لینا اور سب کو دے دینا۔ حاذق نے میز پر پڑی اسائنمنٹ اٹھائی اور مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک تمہارے لیے اور ایک کومل کے لیے بنوا دوں گا، ایک کاپی خود بھی رکھ لیتا ہوں تاکہ محفوظ رہے۔ ہم دونوں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
شام کا ماحول پرسکون تھا، لیکن سردی میں ہوا کے جھونکے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہم دونوں کو مزید سرد محسوس ہو رہے تھے۔ حاذق نے موٹر سائیکل کی رفتار دھیمی رکھتے ہوئے کہا، یار بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھائیں؟ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، مومانی جان سے بات ہوئی ہے، آج گھر پر بریانی بنی ہے، بس تھوڑا صبر کر لے۔ حاذق نے خوشی سے کہا، بریانی؟ پھر تو بھوک برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ راستے بھر ہم مختلف باتوں میں مصروف رہے، کبھی کسی کتاب کا ذکر کرتے تو کبھی کلاس میں ہونے والے مذاق کا۔ گھر پہنچ کر خوشبو کا دلکش جھونکا ہمارے ناکوں سے ٹکرایا۔ بریانی کی خوشبو نے بھوک کو اور بڑھا دیا۔ مومانی جان نے میز پر کھانے کے برتن سجائے تھے اور ہم نے جلدی جلدی ہاتھ دھو کر کھانے کی میز کا رخ کیا۔ کھانے کے دوران حاذق اپنی مخصوص مزاحیہ باتیں کر رہا تھا اور ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی اور کتابوں کا ڈھیر ہمیشہ کی طرح موجود تھا۔ حاذق کمرے میں آیا اور چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں کسی سوچ کی گہرائی جھلک رہی تھی۔ میں نے اسے یوں دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ حاذق نے گہری سانس لی اور کہا، یار ایک بات پوچھنی ہے، تم اتنا کچھ لکھتے ہو، لیکن کیا کبھی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ لکھا؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی زندگی؟ نہیں، کبھی ایسا خیال نہیں آیا۔ حاذق نے مسکراتے ہوئے کہا، جانتے ہو میں لکھتا ہوں۔ کیا لکھتے ہو؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے میں سب کچھ ایک ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، میری خوشیاں، غم، تجربات، سب کچھ۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور پوچھا، یہ خیال کیسے آیا؟ حاذق نے نظریں جھکا کر کہا، ایک دن میں بہت تنہا محسوس کر رہا تھا، مجھے لگا کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، تب میں نے لکھنا شروع کیا۔ میں نے قلم اٹھایا اور کہا، شاید یہ اچھی بات ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے جذبات کو شاعری میں چھپایا، شاید مجھے بھی اپنی کہانی لکھنی چاہیے۔ حاذق نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو زندگی ہے، اپنے جذبات کو قید کرنا اور پھر انہیں کاغذ پر بکھیر دینا۔ کمرے میں خاموشی تھی اور باہر سرد ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ یہ لمحہ ایک یادگار لمحے میں بدل گیا، جہاں ہم دونوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک نیا زاویہ دریافت کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، جنوری کی سخت سردی پورے ماحول کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ وہ رات بہت پراسرار تھی۔ کمرے میں ہیٹر جل رہا تھا، لیکن یخ بستہ ہوا جیسے دیواروں کو بھی کاٹتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ کھڑکیاں بند تھیں اور ان پر موٹے پردے بھی جھول رہے تھے، مگر سردی کا غصہ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا۔ ہم دونوں، میں اور حاذق، کمرے کے درمیان رکھے میز کے ارد گرد خاموش بیٹھے تھے۔ خاموشی اس قدر گہری تھی کہ وہ خود ایک گفتگو لگ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی اور دیوار پر سایوں کا کھیل ایک عجیب پراسراریت پیدا کر رہا تھا۔ میرے اور حاذق کے درمیان یہ خاموشی جیسے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ آخر کار حاذق نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، تم نے واقعی کبھی اپنی کہانی نہیں لکھی؟ میں نے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی سوال چھپا ہوا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، شاید غلطی کی، میں نے کہا۔ اگر لکھتا تو شاید وہ کہانی ایک کتاب کی صورت اختیار کر لیتی، ایسی کتاب جس میں دکھ بھی ہوتے، خوشیاں بھی، حسرتیں بھی ہوتی اور غم بھی۔ میں بولتے بولتے رک گیا، میرے الفاظ ختم ہو گئے، ایسا لگا جیسے میرے اندر چھپے جذبات کا سمندر ایک دم خاموش ہو گیا ہو۔ میں نے حاذق کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو جھلملا رہا تھا۔ وہ آنسو موتی کی مانند پلکوں پر رکا ہوا تھا، نہ گرتا تھا نہ سوکھتا تھا۔ حاذق نے دھیرے سے کہا، میر دوست، میں اپنی کہانی لکھتا ہوں، اپنی زندگی کے تمام احساسات اور جذبات کو ڈائری میں اتارتا ہوں۔ وہ ڈائری میری تنہائیوں کی ساتھی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی، 4 سال سے میرے ساتھ رہنے والا یہ شخص اتنا گہرا اور حساس ہو سکتا ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے کتنی ڈائریاں بھری ہیں، میری ہر کیفیت، ہر یاد ان صفحات میں چھپی ہوئی ہے۔ حاذق کی آواز میں ایک عجب سی اداسی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ سب لکھنے سے کچھ بدلے گا؟ میں نے پوچھا۔ لکھنا سکون دیتا ہے دوست، اور سکون اس دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ کچھ پڑھ کر سناؤں اپنی لکھی ہوئی ڈائری سے؟ حاذق نے سوال کیا۔ ہاں سنا۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، اپنی ڈائری کے کچھ صفحات پلٹے اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈائری کا اقتباس۔ اے میرے تنہائیوں کے ساتھی، آج کہاں ہو تم؟ جیسے روز آ جاتے ہو خاموشی کے ساتھ میرے پاس تم،
آج گہری خاموشی اور تنہائی کے باوجود بھی تمہارا وجود یہاں پر موجود کیوں نہیں ہے؟ اے میرے تنہائیوں کے ساتھی، ایک تم ہی تو تھے میرے اپنے۔ ہاں مانتا ہوں یہ بات کہ تنہائیاں میرے ارد گرد موجود تو ہیں، لیکن اندر بہت شور ہے میرے۔ اے میرے تنہائیوں کے ساتھی، کیا اب تم کو بھی سنائی دینے لگا ہے میرے اندر کا خاموش شور؟ لیکن یہ بات اچھی تو نہ ہوئی کہ اب تم بھی اس شور کو سننے کے بعد مجھے میری تنہائیوں میں تنہا کر جاؤ گے۔ اے میرے تنہائیوں کے ساتھی، میں اپنی ذات کی تنہائیوں میں تنہا نہیں رہ سکوں گا۔ دیکھو نا، میرے اندر کا شور معدوم ہونے لگا ہے۔ کیا تم اب آ گئے ہو میرے پاس؟ نہیں، تم نہیں آئے، تم جا چکے ہو، دور، بہت دور، کہ تمہارا وجود بھی تلاش کرنا اب ناممکن ہے میرے لیے۔ اے میرے تنہائیوں کے ساتھی، جاؤ، آزاد کر دیا میں نے تمہیں میرے تنہائیوں کے ساتھی کے منصب سے، اور آنے دیا غالب میں نے اپنے اندر کے خاموش شور کو خود پر، حاوی ہونے دیا میں نے اسے اپنی ذات پر۔ اے میرے تنہائیوں کے ساتھی، آج کہاں ہو تم؟ حاذق نے صفحہ بند کیا اور ڈائری میز پر رکھ دی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں۔ یہ بہت خوبصورت اور بہت دردناک ہے حاذق، میں نے آہستہ سے کہا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ میرا دل ہے، میرے جذبات ہیں۔ وہ بولا۔ اس رات ہم دونوں نے اپنی کہانیوں، جذبات اور یادوں کے دروازے کھولے۔ وہ رات واقعی پراسرار تھی، ایسی رات جو ہمیشہ یادگار رہتی ہے، جو دل کے کچھ گوشوں کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیتی ہے۔ جنوری کی وہ صبح اپنی تمام صبحوں سے زیادہ اداس اتری تھی۔ سردی کی شدت سے ہوا میں بوجھل پن تھا اور ہر چیز جیسے خاموشی کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہر شے نے اداسی اوڑھ رکھی ہے، یا شاید یہ میرے دل کا حال تھا جو ہر منظر کو اداس دیکھ رہا تھا۔ رات کو ہونے والی گفتگو نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا، اور اسی اثر کے زیر سایہ یہ صبح میرے سامنے تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا، یونیورسٹی سے چھٹی تھی اور سارا دن گھر ہی میں گزرنا تھا۔ میں حسب عادت دیر سے اٹھا، شاید 11 بجے کا وقت تھا۔ نیم غنودگی کے عالم میں بستر چھوڑا، نہایا اور پھر ناشتے کے لیے نیچے آیا۔ نیچے پہنچا تو ماموں جان اور مومانی جان پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے۔ مومانی جان نے میرے لیے گرم گرم قیمہ بھرے پراٹھے بنائے اور مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ، حاذق کو بھی اٹھا لو، وہ بھی آ کر ناشتہ کر لے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں۔ حاذق اپنے کمرے میں بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے ہلکے سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا، حاذق اٹھ جا، مومانی جان نے قیمہ بھرے پراٹھے بنائے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً اٹھ بیٹھا، جیسے اس کی نیند خود بخود غائب ہو گئی ہو۔ قیمے والے پراٹھے؟ وہ خوشی سے بولا اور فوراً نہانے کے لیے باتھ روم کی طرف بھاگ گیا۔ 10 منٹ کے اندر وہ نہا دھو کر نیچے آیا اور ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ وہی پرانی ہنسی، وہی مذاق اور وہی خوش اخلاقی۔ دیکھنے والا کبھی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ڈائری کے صفحات میں چھپے اپنے دکھ مجھے سنا رہا تھا۔ ناشتے کی خوشبو اور مومانی جان کے ہاتھ کے بنے پراٹھوں کا ذائقہ بے مثال تھا۔ ہم سب معمول کی باتوں میں مصروف تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم سب وہیں بیٹھے رہے۔ ماموں جان اپنے معمول کے مطابق ٹی وی پر خبریں دیکھنے لگے۔ مومانی جان باورچی خانے میں برتن دھونے چلی گئیں۔ میں اور حاذق ماموں جان کے ساتھ کبھی خبریں دیکھتے، کبھی کسی ڈرامے پر تبصرہ کرتے اور کبھی مزاحیہ پروگرام دیکھ کر کہکہے لگاتے۔ کچھ دیر بعد میں نے حاذق کی طرف دیکھا اور کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، کچھ وقت باہر گزار لیتے ہیں۔ حاذق نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہاں مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، کل گاؤں جانا ہے، اماں نے بلایا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تو کل یونیورسٹی نہیں جا رہا؟ نہیں یار، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں لیو لکھ کر تمہیں دے دوں گا، جمع کروا دینا، پورا ہفتہ اماں کے ساتھ گزاروں گا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہم موٹر سائیکل کی طرف بڑھے تو حاذق نے کہا، ہاں ہاں میں چلاؤں گا۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، نہیں آج میں چلاؤں گا۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا اور ہنستے ہوئے بولا، یہ سورج آج کہاں سے نکلا ہے؟ پتہ نہیں کیوں میں نے اچانک اسے گلے لگا لیا۔ وہ حیران رہ گیا، اور شاید میں خود بھی حیران تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں خاموش رہا۔ شاید یہ میری محبت، عقیدت یا وہ سب کچھ تھا جو میں اس کے لیے محسوس کرتا تھا، لیکن الفاظ میں بیان نہ کر پایا۔ ہم یوں ہی شہر کی گلیوں میں آوارہ گردی کرتے رہے۔ حاذق نے کچھ کپڑے لیے، اماں کے لیے چیزیں خریدیں اور گھر کے لیے سامان لیا۔
میں ہر جگہ اس کے ساتھ تھا۔ آخر ہم ایک پارک پہنچے۔ موٹر سائیکل پارک کے باہر کھڑی کر کے ہم ایک بینچ پر جا بیٹھے۔ سرد ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور دھوپ کا لمس خوشگوار لگ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے حاذق سے کہا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، نہ ہی میں نے کبھی پوچھا، لیکن تمہیں میری زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد ہے، کیوں؟ حاذق نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، جب تم 4 سال پہلے مجھ سے ملے تھے تو تم بہت اداس لگے تھے مجھے، پریشان، اپنی زندگی سے لڑتے ہوئے۔ تمہاری کہانی سننا شروع کی اور اس کہانی میں اتنا کھو گیا کہ اپنی کہانی بھول گیا۔ مجھے تمہاری فکر ہونے لگی اور میں اپنی ذات کو پیچھے چھوڑتا گیا۔ لیکن کہانی تو آخر کہانی ہوتی ہے میر دوست، وہ ہوتی ہی سنانے کے لیے ہے، اور میں تمہیں ضرور اپنی کہانی سناؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ پارک کی سرد فضا میں دھوپ کی نرم کرنوں کے درمیان حاذق کی کہانی نے ایک نیا باب کھول دیا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ، بشرط زندگی۔